बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ जो है मौसम की अगर बात कर ली जाए तो जनाब कल तो बड़ी ही ठंडी हवा और बड़ा ही खूबसूरत मौसम था, लेकिन आज फिर थोड़ी सी जो है वो सुबह ऐसे गर्मी सी महसूस हो रही है। अच्छा, मौसम की क्योंकि समझ नहीं आ रही, क्योंकि मौसम जिस तरीके से जो है वो चेंज हो रहा है उस तरीके से जो है वो आप कभी सर्दी महसूस करते हैं, कभी गर्मी महसूस करते हैं, लेकिन उसके साथ हमेशा एक बात करती हूँ, बदलते मौसम के साथ जो है वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जितना आप अच्छी और हेल्दी डाइट लेंगे उतने ही आप सेहतमंद भी रहेंगे। और हमेशा एक बात करती रहती हूँ कि आप ज़िंदगी में जो है वो खुशियाँ बांटते रहें, तकसीम करते रहें। मुश्किल हालात हैं, परेशानियाँ हैं, ये तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। मैं कहती हूँ ज़िंदगी जो है वो इम्तिहान है, आप उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। आपको रोज़ किसी न किसी चैलेंज का जो है वो सामना भी रहता है, कोई ना कोई मुश्किल भी आ जाती है, लेकिन आपका जो है ईमान और तवक्कुल ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप जितना किसी के लिए आसानियाँ तकसीम करेंगे, जितने किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। पॉजिटिविटी फैलाना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी भी है। जिस तरीके से हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है, लोग जो है वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। मेरे ख्याल में अब शायद इतना अफरा तफरी वाला दौर है, हर इंसान को अपनी पड़ी हुई है, किसी के पास शायद इतना वक्त भी नहीं है कि वो किसी के बारे में जो है वो केयरली या उसके लिए मैं बात करती हूँ कि सिंसियरली कोई सोच रहे है। हर किसी को एक वो नफ्सा नफ्सी का आलम है इस टाइम, हर किसी अपने बारे में सोच रहे हैं कि इसको किसी तरीके से हमें जो है वो फ़ायदा पहुँच जाए, किसी तरीके से बस हमारे लिए अच्छा हो जाए। तो बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं या ये चाह रहे होते हैं यार इसकी लाइफ भी जो है वो अच्छी हो सके या इसकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ हो सकें। तो लोग जो है वो हसद का शिकार बहुत ज़्यादा है, तो हसद से बचें। हसद इंसान को जो है वो बुरे तरीके से खा भी जाता है। वो कहते हैं बुरी नज़र के बारे में हमेशा कहा जाता है, हमारे इस्लाम में भी है ये चीज़। बुरी नज़र जो है हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाती है। लिहाजा अपनी चीज़ों को जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अपनी चीज़ों को जो है वो छुपा कर रखा करें, स्पेशली अपनी खुशी को। अगर आप कोई चीज़ अचीव भी कर लेते हैं, हम लोग बड़ा दिखावे के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो शो कर जाते हैं, लेकिन वो जब चीज़ें आप शो कर रहे होते हैं वही चीज़ें जो हैं वो लोगों की तरह तरह की जो नज़रें होती हैं वो इंसान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती हैं। लिहाजा खुश रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करें और इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे हफीजुर रहमान सोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करेंगे आपको। अच्छा जी, आज हम टीचर्स के हवाले से तो हम हमेशा बात करते ही रहते हैं, एजुकेशन के हवाले से भी बात होती रहती है कि किस तरीके से हमने अपनी एजुकेशन को बेहतर करना है। एजुकेशन के हवाले से तो बहुत सारे हमारे इस टाइम मसाइल भी हैं, एजुकेशन भी महंगी हो गई है, बहुत सारे इस हवाले से स्टूडेंट्स के भी मसाइल रहते हैं। डायरेक्शंस का जो है वो नहीं पता होता कि किस तरीके से जो है वो हम अपनी डायरेक्शन चूज़ करें और हम कामयाबी की तरफ बढ़ें। तो हमारे यहाँ जो है इस टाइम जो टीचर्स हैं वो अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं, टीचर्स के हवाले से, तलबा के हवाले से तो बात होती ही रहती है, साथ साथ टीचर्स के हवाले से बात करेंगे कि टीचर्स की ग्रूमिंग कैसे हो सकती है, टीचर्स जो हैं उनमें किस तरह की खसूसियात होनी चाहिए। एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि वो अपने स्टूडेंट को भी समझे और अपने पेशे के साथ भी मुखलिस हो, क्योंकि ये हमारे पैगंबरों की तरफ से मैं समझती हूँ ये एक सबसे बड़ा तोहफा है, दीन सिखाना, इल्म सिखाना। तो ये एक पेशा ऐसा है, तो इस हवाले से बात करेंगे कि टीचर्स के इस टाइम क्या जिम्मेदारियां हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है आप भी खुद भी एक टीचर हैं, इस हवाले से। मैं समझता हूँ कि एक टीचर जो है वो समझदार हो, साइकोलॉजिस्ट हो, एजुकेशनिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट भी हो, ताकि वो क्लास में है तो वो सब बच्चों को समझे, वो अपने काम में ग्रिप रखता हो, अपनी स्टडी में, अपने लेसन में जितनी अच्छी ग्रिप रखेगा, जितनी ज़्यादा समझदारी रखेगा, बच्चे उससे ज़्यादा मोटिवेट होंगे। अब हमारा आलमिया ये है कि हमारे टीचर तो बन जाते हैं, उनकी रुझान नहीं होती किसी और फील्ड में, उनको अगर सर्विस ना मिली तो वो टीचर बन गए। जब वो टीचर बन जाते हैं तो फिर वो पूरा हक अदा नहीं कर पाते। तो मैं अपने टीचर को ये कहूँगा कि अगर वो इस फील्ड में आ भी गए हैं तो वो फिर इसकी महारत करें, इसकी हौन हो जाने,
प्रोफेशनल डिग्री हासिल करें, जैसे बीएड है, एमएड है, और साथ साथ वर्कशॉप लें, ऑनलाइन ट्रेनिंग लें, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। जब बच्चा स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आ जाता है, फिर एक उस्ताद का ही हक है कि उसको बेहतर से बेहतर आगे ले जाए, आसान फहम ज़बान में। अच्छे टीचर की कदर होती है जो आसान लफ्ज़ों में बच्चों को तालीम देता है, बच्चों को पढ़ाता है। और जो टीचर टफ मामलात में आ जाए, टफ सबक पढ़ाए, लेसन पढ़ाए, तो बच्चे भी उसे इग्नोर करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। मैं देख रहा था कि एक दफ़ा एक टीचर ने कहा कि मैं आप लोगों का टेस्ट लेती हूँ क्लास में, तो जिसका टेस्ट अच्छा होगा मैं इनाम दूँगी। तो सब बच्चों का टेस्ट अच्छा था, तो टीचर ने कहा कि अब किसको इनाम दिया जाए। तो सब ने एक बच्ची का नाम लिया और इनाम में एक जूता था। तो बच्चों ने कहा कि इस बच्ची का जूता नहीं है, तो आप इसको जूता दे दें। टीचर बड़ी परेशान हुई, घर भी गई तो गमगीन और परेशान थी। घर वालों ने पूछा वजह क्या है, तो उसने कहा कि देखो मैं एक टीचर हूँ, मुझे इतना भी नहीं पता कि मेरी एक स्टूडेंट क्लास के अंदर और उसका ये प्रॉब्लम है। बच्चों ने तो बता दिया, क्या मुझे भी समझ आना चाहिए था। तो हमारा टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के मामलात को समझे, बच्चों की दिलचस्पी को समझे। और जो मौजूदा दौर है इसमें टीचर की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझाए उन्हें, जैसे मोबाइल है, इसमें तालीमी ऐप्स हैं, ट्रेनिंग है, वर्कशॉप्स हैं, ये समझाए और इसके मुस्बत इस्तेमाल पे तवज्जो दे, ना कि मनफी में आए। बच्चे तो जा रहे हैं, बच्चे जब मोबाइल खोलते हैं पता नहीं क्या कुछ आ जाता है, लेकिन असातिज़ा का काम है कि वो सही डायरेक्शन पे बच्चों को ले जाएं। तो ऐसे टीचर जो हैं हमेशा माशरे में अहम मकाम है उनका, और अहम किरदार भी है, और वो माशरे को आगे लेके जाने में बड़ा मुफीद साबित होते हैं, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो जो बच्चों के मसाइल होते हैं टीचर्स को लेकर, स्पेशली हम अपने टीचर्स की बात करें तो मैं भी कि जाहिर सी बात है जब हम पढ़ रहे थे तो टीचर्स का एक एहतराम, टीचर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा एक ख्याल होता था। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं स्पेशली जाहिर सी बात है ना टीचर उस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है ना बच्चे उस तरीके से जो है वो टीचर्स को जो है वो लेकर चल रहे हैं। अच्छा जी, ये बातें तो होती रहेंगी, चलते हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से हमारे मुल्तान में यहाँ पर इवेंट हो रहा है, क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो क्रिकेट को एंजॉय भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड टीम के जो है वो मुकाबला जारी है। आज भी तीसरा रोज जो है वो हम क्रिकेट स्टेडियम की तरफ देखते हैं कि शायकीन बहुत वहां पर मौजूद भी हैं। हमारे साथ ज़ुहैब बुखारी मौजूद हैं, तो ज़ुहैब से जानते हैं आज के दिन के हवाले से क्या सूरत हाल चल रही है। इस टाइम क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो किस तरीके से मैच को एंजॉय कर रहे हैं, और जो स्पेशली हमारी पाकिस्तानी टीम है और इंग्लैंड की जो टीम है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। जी ज़ुहैब बुखारी, अस्सलाम वालेकुम। आज बिल्कुल इस वक्त हेलो ज़ुहैब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी जी। से। ज़ुहैब बताइएगा इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है? देखिए, मुल्तान शहर में जो है वो टेस्ट क्रिकेट का मेला जो है वो सजा हुआ है, और पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच है आज उसका जो है वो तीसरा रोज है। और अब पहले दो रोज जो है वो पाकिस्तान के नाम रहे, और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो शानदार बैटिंग का जो है वो मुजाहिरा भी किया गया है। और कल के रोज की बात करें तो कल भी पाकिस्तान ने जो है वो इंग्लैंड के जो कैप्टन है ऑलिवर पॉप, उनको जो है वो बगैर की रन बनाए जो है वो उनको वापस पवेलियन की जो है वो राह दिखाई है। आज तो इंग्लैंड टीम जो है वो कुछ मुश्किलात का भी जो है वो उनको सामना जो है वो करना पड़ रहा है। उनके जो बेन डकेट हैं जो ओपनिंग बैट्समैन है वो कल इंजर्ड हो गए थे, लेकिन वो कल ओपनिंग नहीं कर सके, तो उनकी जगह जो कैप्टन थे ऑलिवर पॉप वो कल क्रीज पर आए, और बदकिस्मती से वो जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स का जो है वो जल्द जो है वो शिकार हो गए थे। तो इस वक्त अब मैच का जो है वो दोबारा से आगाज जो है वो हो चुका है, और जैक क्रॉली और साथ साथ जो दो रूट हैं वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, और पाकिस्तान की जानिब से भी ये है वो यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द विकेट्स जो हैं वो गिराए जाएं, और इंग्लैंड के जो इंग्लिश टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वापस पवेलियन की राह जो है वो दिखाई जाए। तो स्टेडियम के बाहर के अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है वो बड़ा ऐसा इक़दाम जो है वो उठाया गया था कि आज के रोज के लिए और आने वाला जो कल है उसके लिए उसको मुफ्त कर दिया गया है। शायकीन क्रिकेट आ सकते हैं, यहाँ पर मैच को भी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। मेरा कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान अगर आप
کو یہ مناظر دکھائیں تو یہاں پر اس وقت اسپیشل سکول کے جو بچے ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سب سے جو اچھی بات ہے کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بھی یہاں پر آ رہی ہے, میچ کو جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے. اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, کالجز کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں, ضلع انتظامیہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور میچ کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ابھی تو صرف صبح 10 کا ٹائم ہوا ہے اور اندر جو اسٹیڈیم ہے وہ اس وقت کھچا کھچ شائقین کرکٹ سے جو ہے وہ بھر چکا ہے, اور باہر بھی جو ہے وہ یہی صورتحال ہے کہ یہاں پر شائقین کرکٹ کے لیے جو ہے جو لوگ آ رہے ہیں فاطمہ جناح گراؤنڈ میں ان کے لیے جو ہے وہ پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے. وہاں پر اپنے پارکنگ کے بعد ان کو جو ہے وہ مفت شٹل سروس کے ذریعے اسٹیڈیم کے گیٹ تک جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. بڑے پرامن طریقے سے اس سارے پروسیجر کو جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے اور صرف ایک شناختی کارڈ پر جو ہے وہ انٹری بھی جو ہے وہ رکھی گئی ہے. تو شائقین بھی جو ہے وہ کافی پرجوش بھی ہیں, کافی پر امید بھی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے پر امید نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا یہ پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ جیتے گا بھی صحیح. تو انگلینڈ سائڈ سے جو ہے وہ ایک دلچسپ سٹوری بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جو ان کے فاسٹ بالر ہیں آلسٹون, وہ ملتان جو ہے وہ آئے ہوئے تھے ٹیم کے ساتھ, اور ہفتے کے روز جو ہے وہ ان کی شادی بھی ہے, اور اب وہ اس وقت اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ملتان انٹرنیشنل اسٹیڈیم پہنچیں گے اور واپس جو ہے وہ انگلینڈ چلے جائیں گے, کیونکہ اگر وہ اس ٹیسٹ میچ میں ہوتے تو شاید وہ اپنی شادی کی تقریبات میں بھی جو ہے وہ شریک نہ ہو سکتے تھے. تو اسی تناظر میں آلسٹون اب ان کو اپنی ٹیم کو چھوڑنا پڑے گا اور سب سے پہلے جو ہے وہ شادی کریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ کرکٹ کھیلیں گے. تو اسی تناظر میں آلسٹون اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ملتان انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم پہنچیں گے اور واپس اپنے وطن جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے. اور دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی جو ہے وہ ٹیم مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ ان کی شرکت جو ہے وہ مشکوک ہو سکتی ہے. اپنی شادی کی تقریبات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں راولپنڈی میں ٹیم کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے یہاں پر شائقین کرکٹ کی جو آمد ہے وہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ایک مرتبہ پھر کے مناظر میرا کیمرہ مین مجاہد سلطان صاحب آپ کو دکھائیں. تو فیملیز جو ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں. زہیب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیے گا کائنڈلی, اس ٹائم ظاہر سی بات ہے انٹری جو ہے وہ بالکل فری ہے. ہم یہ زیادہ تر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول کے بچے جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں میچ دیکھنے کے لیے. شائقین کے حوالے سے کوئی خاص اتنا رش جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ انٹری بھی فری ہے, کوئی ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں لیے جا رہے. اس حوالے سے اسٹیڈیم جو ہے اس طریقے سے جس طریقے سے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹیڈیم میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ایون کہ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں, باہر موجود ہوتے ہیں, لیکن ابھی جو ہے اس طریقے کی جو صورتحال ہے وہ نظر نہیں آ رہی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جو شائقین ہیں ان سے بھی ذرا بات کریں کہ ان کی کیا رائے ہے. دیکھیں صورتحال جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. کرکٹ کے جو فارمیٹ ہیں اگر بات کریں آر ڈی آئی کے حوالے سے تو T20 کے حوالے سے تو وہ ایک شارٹ ٹائم کا کرکٹ ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ شائقین کرکٹ جو ہے وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اس میں چوکوں چھکوں کی جو ہے وہ کافی برسات بھی جو ہے وہ ہوتی ہے اور بڑا لمیٹڈ ٹائم میں وہ میچ جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے. تاہم ٹیسٹ کی جو صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ لمبی ہوتی ہے اور اس تناظر میں کیونکہ میچ جو ہے وہ اب صبح 10 بجے شروع ہوا ہے اور 3 سیشنز ہوں گے اس میچ کے, اور میچ جو ہے وہ اب تقریباً 5:30 بجے کے قریب جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. تو ٹیسٹ میچ کے حوالے سے جو دلچسپی ہے شائقین کرکٹ جو ہے وہ کافی کم جو ہے وہ رکھتے ہیں کیونکہ لمبا ٹائم ہوتا ہے, لمبی کرکٹ ہوتی ہے. تو اس میں آپ کا ایک روز میں بھی جو ہے وہ اس کا رزلٹ نہیں آتا, 5 روز کا یہ کھیل ہوتا ہے, 5ویں دن جو ہے وہ اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اسی تناظر میں کوئی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ پیدا جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے جو شائقین ہیں ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس حوالے سے کافی کم بھی ہوتا ہے. پھر ورکنگ ڈیز ہیں, اسکول بھی ہیں, کالجز بھی ہیں, جاب ہولڈرز بھی ہیں, فیملیز بھی ہیں, تو وہ ٹائم کو مینیج کرنا بھی جو ہے وہ ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح ٹائم سے جو ہے وہ کچھ وقت نکالتے ہیں تو وہ یہاں پر اسٹیڈیم آ جاتے ہیں میچ کو انجوائے کرنے کے لیے. تو اسٹیڈیم جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت تک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے اوقات پہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے, میچ کو جو ہے وہ انجوائے بھی کرتی ہے. تو فارمیٹ کا جو ہے وہ ایک کافی فرق ہے. جہاں ہم نے دیکھا گزشتہ میچوں میں جب PSL ہوا, وومنس کے میچز ہوئے اور اس کے بعد جو دیگر صورتحال ہوئی, دیگر میچز ہوئے, تو وہاں پر شائقین کرکٹ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آتی ہوئی ہے. تو اب ٹکٹس مفت کرنے کا بھی جو ہے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس کے باوجود بھی شائقین جو ہے وہ ہم نے دیکھا کل اس تعداد میں جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے تھے, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ شائقین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسٹیڈیم میں موجود ہے. وہ اسپیشل ایجوکیشن کے بچے ہیں, وہ کالجز کے بچے ہیں, وہ میڈیکل کے بچے ہیں, وہ انجینئرنگ کلاس کے بچے ہیں یا پھر وہ دیگر کلاس کے ہیں, وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. تو ادھر کے بھی اگر ہم آپ کو مناظر دکھائیں تو شائقین جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں
اس وقت بھی ہم اندر سن سکتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد کے جو ہیں وہ نعرے بھی جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں اور شائقین کافی پرجوش ہیں اور میچ کو جو ہے وہ انجوائے بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ زہیر بخاری آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے جو ہمارے روہی کے رپورٹر ہیں احمد خان بابر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ احمد؟ ٹھیک ہیں, ویلکم کریں گے آپ کو. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی احمد سے جانیں گے اس ٹائم جو ٹاپ سٹوریز ہیں, جس طریقے سے ہم نے ابھی زہیب سے بھی جانا کہ اس ٹائم کرکٹ اسٹیڈیم کی کیا صورتحال چل رہی ہے, جس طریقے سے شائقین پہنچے ہیں, وہیں ہم جو ہے سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ جس طریقے سے ہمارے ملک کی صورتحال چل رہی ہے وہاں پر اس ٹائم ٹیم کے لیے جو ہے وہ سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم احمد سے جانیں گے. احمد بتائیے گا. دیکھیں, ملتان میں 2 ٹیسٹ جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. ایک 7 تاریخ سے شروع ہوا ہے اور 5 روز جو ہے وہ یہ جاری رہے گا. اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ جو ہے اسی حوالے سے اگر ہم ملتان پولیس کے حوالے سے بات کریں تو ملتان پولیس نے بڑے اسٹریٹجی استعمال کی ہوئی ہے, یہاں پر سیکیورٹی تعینات کی ہوئی ہے. 5000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ جو روزانہ کی بنیاد پر جو سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے خاص طور پر اسٹیڈیم کے ارد گرد کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہوٹل ہے ان کا جہاں پر رہائش پذیر ہے نیچی ہوٹل میں, وہاں پر رہ رہے ہیں, وہاں پر سرچ آپریشن ہو رہے ہیں. روڈ پر جو علاقے ہیں وہاں پر سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں. مشکوک افراد کی نشاندہی کی جا رہی ہے, ان کی CRO چیک کیا جا رہا ہے. روزانہ کے 200 سے 300 افراد کو یہ اس روٹ کے اوپر جو موجود ہوتے ہیں افراد ان کو چیک کرتے ہیں. اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں, ہیومن سورسز کے ذریعے بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ اگر ہم ٹریفک پولیس کی بھی بات کریں تو ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی ڈائیورشن پلان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے, کیونکہ جب روٹ ہوتا ہے تو اس وقت شہریوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے جو شہری ہیں انہوں نے ٹریفک پولیس نے جو ہے وہ شہریوں کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے کہ متبادل روٹ جو ہے وہ اختیار کریں, کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے ٹیمیں جو ہیں وہ شہر میں بیچوں بیچ میں رہ رہی ہوتی تو پورا شہر ایک جام ہو جاتا تھا, جس سے شہریوں کو بھی کافی مشکلات پیش آتی تھی. راہگیروں کو بھی, جو ملتان سے باہر کے لوگ ملتان میں آ رہے ہوتے تھے باہر سے, تو ان کو بھی کافی مشکلات آ رہی ہوتی تھی. لیکن اب جب سے ٹیمیں جو ہیں وہ DHA منتقل کی ہیں تو وہاں سے پھر ایک شہر جو ہے وہ ایک جام ہونا سے بچ گیا ہے. اس سے ٹریفک پولیس بھی کافی متحرک دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ بہت بڑا مقابلہ ہے. انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے, سیکیورٹی بڑی سخت کی ہوئی ہے. کسی بھی شخص کو اسٹیڈیم کے روٹس پہ جب جاتا ہے یا اسٹیڈیم کے اندر جو مین انہوں نے بابر چوک سے اسٹیڈیم تک جانا ہوتا ہے تو کافی سارے وہاں پر ناکے لگائے ہوتے ہیں, جو لیئرز لگائی ہوئی ہوتی ہیں, وہاں سے چیک کر کے اور پھر ان کو جو ہے وہ اسٹیڈیم میں جانے دیتے ہیں. اس کے ساتھ ریسکیو بھی, ان کے بھی 2 کیمپ لگے ہوئے ہیں. ایک اسٹیڈیم کے اندر کیمپ لگا ہوا ہے, ایک اسٹیڈیم کے باہر کیمپ لگا ہوا ہے. 100 سے زائد ان کی بھی نفری موجود ہے جو جب میچ شروع ہونے سے پہلے وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. جب میچ اختتام پذیر ہوتا ہے اس کے بھی وہ گھنٹے بعد وہاں سے جاتے ہیں, پھر اگلے دن وہی حساب ہوتا ہے ان کا, دوبارہ آ جاتے ہیں. تو کافی اس طرح سے اس بار جو ہے وہ پچھلے میچوں کی نسبت اس بار کافی سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کی ہوئی ہے, کیونکہ بڑا میچ ہے. 5000 سے زائد جو پنجاب پولیس کے افسران ہیں جو دوسرے ضلعوں سے بھی منگوائے ہوئے ہیں ان کو بھی یہاں پر تعینات کیا ہوا ہے. اچھا, کیونکہ تھوڑا سا بھی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ہونا کہ کچھ بھی اس طرح گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے باہر کے ممالک کی جو ٹیمز ہیں وہ زیادہ ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ اس حوالے سے جو ہے جتنے بھی میچز ہوئے, جتنی بھی ٹیمز آئیں یہاں پر, اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری سیکیورٹی کی جو ہے وہ اسپیشلی جس طریقے سے انتظامات کیے گئے انہوں نے خود بھی اپریشیٹ کیا. بالکل. اور جی اور شہری جو ہے, شہریوں کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے, پولیس کی جانب سے وہ بڑے خاطر خواہ اقدام کیے گئے ہیں, کیونکہ اب شہریوں کی پارکنگ کے لیے الگ جگہ مختص کی گئی ہے. پھر وہاں سے ایک شٹل کا انتظام کیا گیا ہے کہ شہریوں کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. وہاں سے شٹل جو ہے فاطمہ جناح ٹاؤن سے ان کو اسٹیڈیم لے کے آتی ہے, پھر وہاں سے لے کے پھر جاتی ہے. کیونکہ تقریباً اگر فاطمہ جناح سے اسٹیڈیم کا وہ دیکھیں فاصلہ تو تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے. تو اسی فاصلے کے دوران شہری پرسکون AC والے ماحول سے آتے ہیں. اور اب تو دیکھیں جو جنرل انکلیوز ہیں ان کی تو ٹکٹ بھی فری کر دیا ضلع انتظامیہ نے, تو وہاں پر اسٹیڈیم کے اندر بھی پولیس کی بھاری نفری ایک موجود ہے. مختلف جو سرچ آپریشن کی ٹیمیں ہیں, جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اسٹیڈیم کے اندر بھی موجود ہیں, اسٹیڈیم کے باہر بھی موجود ہیں. اب جو مختلف انکلیو بنایا ہوا ہے وہاں پر بھی شہریوں کو چیک کیا جاتا ہے. اسٹیڈیم میں ایک تو اسٹیڈیم کے روٹ جو ہیں جب اندر انٹر ہوتے ہیں وہاں پر چیک کرتے ہیں,
اس کے بعد جب ہم اسٹیڈیم مین جو ڈور ہے ادھر سے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے سخت لیئر بنائی ہوتی ہے. وہاں پر 2 ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں, ایک وہ جو مشین کے پاس کھڑے ہو کے چیک کریں گے, ایک پہلے جو مشین لگا کے چیک کریں گے. اس کے بعد جب اسٹیڈیم میں داخل ہوتے ہیں, مین جو اسٹیڈیم ہے جس میں ہم میچ جا کے دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر بھی پولیس کی بھاری نفری جو انہوں نے تعینات کی ہوئی ہے, ان کو جو ہے وہ چیک کر کے شہریوں کو ٹکٹ بھی چیک کرتے ہیں, ان کو بھی چیک کر کے وہاں پر پی سی بی کی ٹیمیں بھی موجود ہیں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیمیں بھی موجود ہیں, پولیس کی نفری بھی موجود ہے, اور اس طرح سے پھر وہ چیک کر کے اندر جانے دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کے لیے بھی اس بار جو ہے وہ کافی اقدام دیکھے گئے ہیں پولیس کی جانب سے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر دی گئی ہے ان کی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بس وہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں, اللہ وارث ہے, 24 گھنٹے کی بھی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو وہ دے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کو اتنا ریلیف دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر جا کے کھانا بھی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیں گے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 8 گھنٹے بعد وہ اپنے گھر چلے جائیں گے, وہاں جا کے کھانا کھائیں گے. لیکن پہلے تو اقدام یہ ہوا تھا کہ پولیس اہلکار 8 گھنٹے ڈیوٹی دیں گے اور اس کے بعد گھر جا کے اپنا کھانا کھائیں گے. لیکن اس بار جو اقدام کیا گیا ہے ملتان پولیس کی جانب سے, کل ان کو اسپیشلی طور پہ پیس, نان, اس طرح کے کھانے بھی ان کو فراہم کیے گئے, ان کی بھی صحیح خاطر تواضع کی گئی ہے. یہ بھی ضروری ہے نا, کیا کریں. میں یہ سمجھتی ہوں جس طریقے سے وہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ تمام چیزوں کو ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ لوگ بھی اپنے ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ ایکسٹرا کبھی بھی کسی سے بھی کام لیں گے تو ہمیشہ جب اوور برڈن پڑتا ہے تو انسان جو ہے وہ مینٹلی طور پہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے, اور وہ پھر اپنا کام جو اس نے کرنا ہوتا ہے, پرفارمنگ دینی ہوتی ہے, وہ پھر وہ صحیح طریقے سے نہیں. کیونکہ پہلے ہم اکثر ایسی شکایات سنتے تھے کہ پولیس والے کچھ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں کھانا نہیں ملتا, ہمیں اس طرح سے مشکلات پیش آ رہی ہیں, ہمیں پانی نہیں مل رہا. لیکن اس بار انہوں نے 8 گھنٹے ڈیوٹی بھی کی ہے اور اس کے بعد ان کو کھانا بھی 8 گھنٹے کے دوران بھی دے رہے ہیں. پنجاب پولیس کی طرف سے جو ہے نا وہ اس حوالے سے اچھے اقدام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم بات کر لی کہ اس ٹائم کھیل کے حوالے سے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کرائم کی صورتحال بھی جو ہے اس ٹائم ہماری بہت زیادہ خراب ہے. کرائم ریشو جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں چوری ڈکیتی کے واقعات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. یہ تو ہم بہت عرصہ دراز سے, جیسے کراچی میں خوف اور ایک ڈر ہوتا تھا, اب ملتان میں بھی وہی صورتحال نظر آتی ہے. اچھا, قتل کے حوالے سے بات کریں تو وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قتل کے واقعات بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ ریزنز ہمارے پاس بہت اس ٹائم جو ہے وہ اسٹرانگ قسم کی نظر آتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے اور عدم برداشت ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن کے حوالے سے جو ہے وہ ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں خرابیاں نظر آتی ہیں. کیا کہیں گے اس ٹائم جو ہم دیکھ رہے ہیں کرائم کے حوالے سے, کیا صورتحال چل رہی ہے؟ دیکھیں, اس ہفتے اگر میں بات کروں نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سب کے پیچھے ہاتھ جو ہے وہ غربت کا ہے. اب کرائے کے جو قاتل ہوتے ہیں, ابھی گزشتہ پچھلے ہفتے 4-5 دن پہلے کی بات ہے, ہمارے مین کچہری چوک کے پاس ریسٹورینٹ ہے نجی, وہاں پر ایک فیملی کھانا کھانے آتی ہے. جب وہاں کھانا کھا کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ نامعلوم افراد آتے ہیں, تو وہاں نا وہ اسٹریٹ فائر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان فائرنگ کی زد میں آ کر موقع پہ میاں بیوی جاں بحق ہو جاتے ہیں. جب وہ جہاں بحق ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے. تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کو, ابھی تو میرے ساتھ ٹھیک تھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو اسی حوالے سے جب تفتیش ہوئی, موقع پہ پولیس پہنچی, میں بھی خود موقع پہ گیا, میں نے بھی وہاں جا کے چیزیں دیکھی, تو بہت سی کچھ چیزیں سننے کو مل رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا ٹارگٹ کلنگ ہے, کوئی کہہ رہا تھا ان کا کوئی دشمنی تھی, حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. یہ تھا ہوٹل والا جو تھا, جس کا پلازا ہے, جس پلازے میں وہ نجی ہوٹل ہے, اس کی ایک نا رنجش چل رہی تھی پلازے کی. تو انہوں نے دوسری پارٹی نے جس کے ساتھ چل رہے تھے, اسی دوسری پارٹی نے ان کو جو والے تھے آ کے جنہوں نے ہوائی فائرنگ کی, فائرنگ کر رہے تھے, تو وہاں پر انہوں نے پیسے لے کے آئے ہوئے تھے. مطلب کہ کرائے کے قاتل ہم کہہ سکتے ہیں. ان کو ڈرانے فیملی کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ وہ ریسٹورینٹ سے باہر نکل رہے تھے. اچھا, اس سے بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, اس بات کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں, پھر جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں, جب یہ فائرنگ ہو رہی تھی تو وہ فیملی کھانا کھا کے باہر نکل رہی تھی, میاں بیوی اور بچہ تھا ساتھ. جیسے ہی وہ اگلی تو فائرنگ کی زد میں آ کر نا وہ اسی وقت موقع پر جہاں بحق ہو گئے.
تو پولیس جب موقع پہ پہنچی تو انہوں نے مختلف انویسٹیگیشن شروع کی، تو روٹ اٹھائے، سی سی ٹی وی کے روٹ اٹھائے، کہاں ملزمان گئے، کیونکہ اب وہ دور نہیں ہے کہ قتل کر کے بچ جائے گا بندہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح سے سوچیں نا کہ ملزم بچ جائے گا یا کچھ بھی ہے، لیکن وہ اس کی بھول ہے، کیونکہ ملتان شہر میں تقریباً 4000 کیمرے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی پرائیویٹ شہریوں نے لگائے ہوئے ہیں. ابھی تو وہ جو ہمارا سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ فعال نہیں ہوا. تو یہ وہ روٹ سے کیمرے ملتان پولیس کی آپ کو کاروائی بتا رہا ہوں کہ وہ 4000 کیمرے مختلف روٹ سے اٹھا کے وہ ملزمان کے تک پہنچے. ملزمان کو جب انہوں نے گرفتار کیا تو ملزمان نے یہ بتایا کہ ہم تو اس سے پیسے لے کے ہوٹل والے سے، تو ان کے وجہ سے آئے ہوئے تھے، ہم نے صرف ان کو ڈرانا تھا، دمکانا تھا، لیکن وہ ان قتل کے کرنے نہیں آئے تھے. وہ صرف جو پلازے کا مالک ہے اس کو صرف خوف و ہراس پھیلانے آئے تھے کہ بھائی ہم ادھر گھوم رہے ہیں تو مہربانی کرو، اور جو پارٹی آپ کے ساتھ جس کے ساتھ ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو اس سے ذرا بچ کے رہو. تو اس طرح سے وہ فائرنگ کے زد میں آ گئے. تو ملتان پولیس نے بہت کم وقت میں قاتلوں کو گرفتار بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے. صحیح. اچھا، مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے ہم ٹیچرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ٹیچرز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جتنے مسائل ہیں ٹیچرز کو لے کر، کیا ٹیچرز آیا واقعی اپنے پیشے کے ساتھ اتنے ہی سنسیئرلی چل رہے ہیں یا نہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، ہر ٹیچر ایک جیسا تو نہیں ہے. جنہوں نے اس کو اچھا پروفیشن بنایا ہے وہ اچھا موٹیویٹ کر رہے ہیں اور اپنے فرائض اچھے طریقے سے دے رہے ہیں. ہم اس سے یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، تو آپ کو اس پہ فخر تھا. تعلیم ہر دور میں اہم رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ شروع کے دور کی بات ہے، ایک جنگ لگی تو اس میں کچھ کافر قیدی ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمان بچوں کو پڑھائیں تو ان کی سزائیں معاف کر دی جائیں گی. لیکن اس کو وہ کون سا علم پڑھاتے ہیں؟ دین کا تو نہیں پڑھانا تھا، یہ عصری علم تھا جو دنیاوی علم تھا. تو دنیاوی علم بھی ضروری ہے، اور یہ جو ٹیچر ہے اس کا مقام تو میں سمجھتا ہوں کہ اول سے ہی رہا ہے، اور اچھے ٹیچر ہمیشہ اپنی مثال قائم کرتے رہے ہیں. میں ایک بار دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹیچر اپنے اسکول کے باہر جس بچے کے جوتے پالش نہیں تھے وہ پالش کرنے لگ گیا. سب نے روکا کہ سر یہ کیا کر رہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ اپنے کام میں لگا رہا. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ دوسرے دن یا اس کے بعد ہر بچہ نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھرا ہو کے آتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ استاد اچھا ہو، اچھا موٹیویٹ کرے، بچوں کا شاباش دے، اس کی حوصلہ افزائی کرائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹیچر بہت کم ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر بچے کو کلاس کے اندر اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے گا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، تو وہ معاشرے کا اچھا شہری بنتا ہے. جو ٹیچر بلا وجہ تنقید کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کلاس میں کسی بچے کو شیدہ کہیں تو کبھی بھی اس کو معاشرے کے اندر، محلے کے اندر چودھری رشید کوئی نہیں کہے گا. تو اس کی عزت ہم نے خود کرنی ہے. بچہ جب ہم اس کی تعریف کریں گے تو وہ بچہ پھول کی طرح نکھرے گا. تو یہ سب ٹیچر کا کام ہے. تو اس میں چند لوگ میں نے پہلے بتایا کہ جو ایسے لوگ ہیں کسی اور محکمے میں سروس نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا چلو اور نہیں تو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ایسے ٹیچر بگاڑ پیدا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، پھر وہ کرپشن بھی آ جاتی ہے. تو اس میں اچھے ٹیچر بھی گنے جاتے ہیں، حالانکہ اچھا ٹیچر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جو ہے جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے، ابھی ٹیچرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ابھی جو ہے احمد نے یہ بھی بتایا کہ آج صبح ہی جو ہے ایک خاتون ٹیچر کا جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے. کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، ابھی ریزن تو کھل کر سامنے نہیں آئی. تھام کے علاقے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے. خاتون ٹیچر جو ہے وہ گھر سے نکلی ہے اور اسکول کی طرف جا رہی تھی تو پڑھانے کے لیے، تو راستے میں ہی نامعلوم افراد نے سر پہ گولی مار کر اس کو قتل کر دیا. تو ابھی ہم نے خبر بھی بریک کی ہے. تو تمام تر چیزیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے نا لوائقین جو ہیں وہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھی نہیں مان رہے تھے. تو پولیس نے ان کو منایا کہ آپ پوسٹ مارٹم لازمی کریں، کیونکہ آگے تفتیش کو لے کے چلنا ہوتا ہے انہوں نے، تو جس سے ملزم کو جو ہے وہ فائدہ مل رہا تھا. اگر پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے تو ملزم کو بہت فائدہ مل رہا ہوتا ہے. تو اب انہوں نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھی ہمیں بھر دی ہے، لیکن لاش کو جو ہے پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر نشتر اسپتال میں منتقل کر دیا ہے. کہ پولیس سے بھی میری بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ملزم کو بھی گرفتار کر لیں گے. جو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی یہ بھی تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. اچھا، ابھی جو ہماری کرنٹ، کیونکہ پولیس کے حوالے سے جس طرح سے ایونٹ ہو رہا ہے تو تمام پولیس جو ہے وہ اس طرف جو ہے ان کا فوکس ہو جاتا ہے، تو کرائم پھر اتنی تیزی سے ہم دیکھتے ہیں
सेकंड तो हमारे क्राइम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। बिल्कुल। इस हवाले से बताइए, इस इंतजामिया के हवाले से, पुलिस के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? देखिए मैडम, टीमें अब पहुंच चुकी हैं स्टेडियम, इस वक्त मैच जारी है। जो बाहर नफरी थी, रूट पे नफरी थी, क्योंकि जब टीमें होटल से निकलती हैं, रूट पर आने होते तो तमाम को अलर्ट कर देते हैं कि भाई घंटा पहले, 45 मिनट पहले अलर्ट कर देते हैं कि भाई अपने अपने रूट्स आप संभाल लें, अपनी अपनी पोस्ट संभाल लें। जब वो टीम गुजर जाती है, स्टेडियम पहुंच जाती है, उसके 1 घंटे बाद जो है वो तमाम तर मसरूफियात ये जो होती है रूट वाली, स्टेडियम वाली, वो फिर छोड़ के दोबारा अपने अपने थाने आ जाते हैं। जो रूटीन के मैटर होते हैं वो देख रहे होते हैं। अभी मैच भी चल रहे हैं और साथ में जो पुलिस के अफसरान हैं वो खुली कचहरियां भी लगा रहे हैं और सुन रहे हैं, साइलिन के मसले भी हल हो रहे हैं। इस तरह से देखें, अब जैसे टीमें उस वक्त भी मौजूद थी, लेकिन बहुत कम वक्त में इन्होंने मुलजमान को ट्रेस किया। पिछला जो भी केस बताया है, अभी जो वाकया हुआ, यहाँ पर भी पुलिस मौके पे पहुंची तो इन्होंने भी फौरी रिस्पॉन्स दिया। रेस्क्यू भी मौके पे पहुंची, जिन्होंने तमाम तर चीज़ें जो है वो खुद मैनेज की हैं। PSFA की टीमें पहुंची हैं, क्योंकि ये नहीं होता कि अब तमाम पूरा का पूरा ज़िला जो है वो टीमों पे लगा दिया जाए। पीछे अमला लाजमी रखते हैं, क्योंकि थानों में 1-5 हो जाती है, कुछ भी कोई हीनियस क्राइम हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो पीछे वो रिस्पॉन्स करने के लिए टीमें जो हैं वो रखी होती हैं, जो बर वक्त कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। और इसके साथ रेस्क्यू भी इस तरह से काफ़ी मुतहरिक है, क्योंकि रेस्क्यू जो है वो भी टीमों पे मौजूद है। 2 कैंप उन्होंने भी लगाए हुए हैं, मोटर बाइक्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ियाँ भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो रूटीन की जो एमरजेंसी हैं उनको भी डील करने के लिए वो काफ़ी मुतहरिक हैं। रेस्क्यू भी टीमें वहाँ पर मौके पे पहुंची हुई थी, जिन्होंने लाश को निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया है। सही। अच्छा, जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ जो है हम जब तक क्राइम को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, क्राइम, क्योंकि अब कत्ल के वाकयात हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। जैसे अभी भी हमने देखा, ये सुबह सुबह लोग जो है वो दुश्मनी की इज्जत में या कहीं पर जो है आप चोरी की उसमें देख लें, डकैती की उसमें थोड़ा सा भी आप रेजिस्ट करते हैं तो आपको फौरन जान से मार दिया जाता है। मैडम ये देखें, मैंने अभी देखा पुलिस ने मंशियात पे काबू पाया। मंशियात आपको इक्का दुक्का मिलेगी। क्या ये असला नहीं बैन हो सकता? क्या ये DC सोच नहीं सकता कि जिनके पास असला एक टाइम दे दें, 1 महीने का टाइम है, जिनके पास असला है वो आगे जमा करा दें, असला किसी को रखने की इजाजत ही ना दें। ठीक है, जब असला होगा ही नहीं, एक कैंपेन चला दे कि भाई आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर हमारे पास असला जो है यहाँ पर पहुंचा दें। अगर 1 महीने के बाद किसी से असला बरामद हुआ या कुछ भी हुआ, उसको इतनी सख्त सजा दी जाए, क्योंकि जिंदगियां जा रही हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। क्या अफसरान इसमें मुलविस हैं? सोचने की बात है ना। जब देखिए इस बात के ऊपर कोई एक्शन ले, असला कहाँ से आ रहा है, गैर कानूनी असला कहाँ से आ रहा है? अब कोई लाइसेंस बनवा के तो कत्ल करने से रहा, तो जाहिर सी बात है ये गैर कानूनी असला है। कहाँ है हमारी चेक पोस्टें जहाँ पे पुलिस चेक करती है? वहाँ पे फिर हम उस पर भी सवाल निशान उठा लेते हैं कि जब इतने मामलात हो रहे हैं, हर बंदे के पास असला है, रोजाना की बुनियाद पर 2, 3, 4 वाकयात ऐसे मामूल बन चुके हैं। कोई डकैती के दौरान जख्मी हो रहा है, वो कोई अदम बर्दाश्त की वजह से उसने पिस्टल उठाई है, मार दी है। अभी भी देख ले सुबह को क्या मामला पेश आया। लोगों के पास बहुत असला पड़ा है। सर्च ऑपरेशन की टीमों को भी यही जरूरत है कि सर्च ऑपरेशन की टीमें मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है वो छापे मारे, अपने ह्यूमन सोर्सेज कोई टेक्नोलॉजी के जरिए करें, ताकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है। हमारे इदारों को अब जो है मजबूत होने की बड़ी जरूरत है कि उस टेक्नोलॉजी पे जब शिफ्ट होंगे तो मेरे ख्याल में हम जो है बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि FIA के हुकाम की वजह बिजली चोरी जो है, इस टाइम हम देखते हैं करप्शन के हवाले से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इस हवाले से बात करेंगे डिटेल से। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि करप्शन के हवाले से जो है इस टाइम क्या एक्टिविटीज हैं। मैडम देखिए, आपने 2 बात की हैं, एक FIA की बात की है और दूसरी करप्शन की बात की है। ये दोनों महकमे अलग अलग हैं और दोनों इस वक्त एक्टिव हुए पड़े हैं। जब से बशारत नबी ने वो चार्ज संभाला है तो उन्होंने कहा मुझे रोजाना के रेट्स चाहिए, मुझे रोजाना के वो जो करप्शन खत्म करने के लिए जो वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हैं उनको फौरी तौर पर उन्होंने कहा इस पर अमल करो और मुझे रोजाना के रेट्स दो। रोजाना कोई ना कोई बंदा पकड़ा पड़ा है करप्शन के केस में, कोई जिलेदार पकड़ा पड़ा है, कोई ड्राफ्टमैन पकड़ा पड़ा है, कोई 18वें स्केल का बंदा पकड़ा पड़ा है, कोई 17वें स्केल का बंदा पकड़ा पड़ा है। तो करप्शन पे उन्होंने सख्ती से अब कड़ी नजर रखी हुई है। तो या तो करप्शन खत्म होगी या फिर ये फिर बढ़ जाएगी मजीद।
یہ تو آپ کو کرپشن بڑھ جائے گی یہاں پہ اس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا کہ انہوں نے کہا میرا زیرو ٹالرنس ہے, میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے کرپشن کے اوپر. جو اچھے افسران کام بھی کر رہے ہوں نا, تو ہماری یہاں پر بدقسمتی میں سمجھتی ہوں, پھر ایسے افسران کو کام بھی نہیں کرنے دیا جاتا. ان کے لیے مسلسل کوئی نہ کوئی پھر رکاوٹیں آ جاتی ہیں, یا پھر ان کے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں, تو وہ جو ایک اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ وہیں پر ہی سٹاپ ہو جاتا ہے. ہمارے ایک نون لیگ کے ایم این اے ہیں, تو انہوں نے بہت زیادہ فراڈ کیا ہوا ہے, کرپشن کی ہوئی ہے, لوگوں کی زمینیں کھائی ہوئی ہیں اور فراڈ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. تو کسی کا 80 لاکھ کھایا ہوا ہے, کسی نے 1.5 کروڑ کھایا ہوا ہے, کسی کا 50 لاکھ کھایا ہوا ہے. اس طرح سے فراڈ کر کے پہلے وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے, اس کے بعد جب معاملہ پیش آیا تو پھر انہوں نے دوبارہ نون لیگ جوائن کر لی. اب جب نون لیگ جوائن کی تو اب ان پہ کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا. اب وہ سائلین اتنے پریشان ہوتے ہیں, اتنے پریشان ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا. کسی کو انہوں نے زمین کی مد میں جو ہے ان سے پیسے لیے ہوئے, ان کو زمین نہیں دی. مطلب کہ ہائی لیول کے فراڈ کر کے پھر جا کے اوپر والی پوسٹ پہ, اچھی پوسٹ پہ جا کے بیٹھ جانا ہے. وہ مظفر گڑھ کے فراڈ انہوں نے ملتان میں کیے. بس چھوڑیں, یہ باتیں نہیں بتائی جاتی. تو اس طرح سے مطلب کہ فراڈ کرتے ہیں. تو جس سائلین اتنا رول رہے ہیں, اتنی درخواستیں دے رہے ہیں, اینٹی کرپشن میں بھی درخواستیں دی ہوئی ہیں. اب وہ ایم این اے بنے ہوئے ہیں, ایم این اے بن کے جی لاہور جا کے بیٹھ جاتے ہیں, نہ وہ پیشیاں پہ آتے ہیں نہ کچھ اس طرح سے. تو کافی سائلین کو کم سے کم دیکھو, اگر آپ شہری آپ کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں تو کم سے کم شہریوں کے ساتھ تو اس طرح کے فراڈ نہ کریں نا. ہائی لیول کے فراڈ کر کے پھر آپ جا کے ایم این اے جا کے بن جانا, اور موجودہ حکومت کے آپ ایم این اے ہیں, تو اس کے پھر کیا اثرات پڑیں گے شہریوں پہ. اب شہری جو ہے وہ ان کے جو جمع پونجی تھی, انہوں نے اپنے پلاٹ لیے ہوئے تھے, کوئی کاروبار کی غرض سے لے رہا ہوتا ہے, کوئی اپنی رہائش کی غرض سے لے رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ان کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس پہ بھی ڈپٹی ڈائریکٹر جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں بشارت نبی, انہوں نے کافی ایکشن لیے ہیں. انہوں نے فوراً نوٹس لکھ کے بھیجا ہے ڈائریکٹر کو. انہوں نے کہا جی اس پہ فوری طور پہ ایف آئی آر کریں اور اس کو نا وہیں لاہور سے گرفتار کریں. تو اس پہ احکامات چلے گئے, تو انشاءاللہ وہ بھی جلد ان کی گرفت میں ہوں گے. تو اس طرح سے مختلف قسم کے اقدامات کر رہے ہیں. اب ایف آئی اے پہ آ جاتے ہیں. ہمارا اس وقت مین ٹاپک چل رہا ہے بجلی چوری, جو محسن نقوی صاحب نے جو ہے اس پہ ایک چلائی ہوئی ہے, کمپین چلائی ہوئی ہے, مارچ سے چل رہی ہے. مارچ سے اب تک میں صرف ملتان کا ڈیٹا بتا رہا ہوں, 6 ملازمین میپکو کے بجلی چوری میں ملوث تھے. جو لوگوں کے گھروں کی بجلیاں چوری کروا رہے تھے, صرف ایک ایک گھر کی نہیں, مطلب کہ ایک ایک بندہ, جو اب 6 ملازمین ہے نا, تو پتہ نہیں کتنے کتنے سینکڑوں گھروں کی بجلیاں چوری کروا رہے تھے. کرپشن ہے تو انہوں نے تو پھر کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ میپکو کے 6 ملازمین جو ہیں وہ اس وقت ایف آئی اے نے گرفتار کیے ہوئے ہیں. 7واں بھی گرفتار ہوا ہے بھاولپور سے, لیکن وہ میں صرف ملتان کا ڈیٹا بتا رہا ہوں. تو اس طرح سے جو ہے ملتان میں بجلی چوری کو بھی پاک کیا جا رہا ہے. اگر کوئی شہری بجلی چوری کر رہا ہے, میں بھی اس کو منع کروں گا, دیکھو کم بجلی استعمال کر لو, بل زیادہ نہیں پے کر سکتے نہ کرو, اے سی نہیں چلا سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے نہ کرو, لیکن چوری جو ہے وہ چوری ہی ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو پکڑ میں ضرور آتے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ہم اپنی جس طرح تعلیم کی بات کر رہے ہیں, استاد کی بات کر رہے ہیں, تو وہیں پر آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو ہماری ٹیم کو ٹریننگز کے حوالے سے جو ہے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل, ٹریننگ تو میڈم جی مکمل چلتی رہتی ہیں. ہر ماہ خاص طور پہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ ٹریننگ کراتے رہتے ہیں, کیئر کاؤنسلنگ کراتے ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ٹریننگ چلتی رہتی ہیں. اور ایک اچھے ٹیچر کا کام بھی یہی ہے کہ معاشرے کے اندر بچوں کو اچھا محب وطن پاکستانی بنائے, شہری بنائے, تاکہ وہ معاشرے کے مفید شہری بنے اور معاشرے کے کام آئے. میں سمجھتا ہوں جو ٹیچر یہ کام نہیں کرتا وہ پھر معاشرے پہ اور میں سمجھتا ہوں قوم پہ بوجھ ہے, نہ کہ وہ مسیحا ہے. ٹیچر تو ایک مسیحا ہوتا ہے. تو میں ٹیچروں کو یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو بہتر کریں, اور ظاہر ہے جو سبق دینا ہے, پڑھانا ہے, جو بھی لیسن ہے تو گھر سے ہی تیار کر کے لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کافی بہتری آ جائے گی طلبہ میں. اچھا, ویسے کیا آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو تعلیمی معیار ہے اس ٹائم وہ کتنا بہتر ہوا ہے؟ لیکن تعلیمی معیار گورنمنٹ کی تو بڑی کوشش ہے. جیسے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن, جو گورنمنٹ کے اسکول نہیں چل رہے تھے, دیہاتوں میں تھے, بچے نہیں تھے, سٹاف نہیں جاتا تھا, تو ان کو پرائیویٹ کیا گیا ہے.
اس کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اپنی تحویل میں لا کے وہ لوگوں کو دیے ہیں. اب جہاں 0% بچے تھے وہاں 100 200 بچے ہو گئے ہیں. تو تعلیم کی ریشو تو بڑھ رہی ہے الحمدللہ. لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ اب سٹاف آتا ہے, مکمل پڑھاتے ہیں. تو یہ چیزیں اب مزید سکول آنے والے ہیں. تو جو سکول دور تھے یا جن میں اساتذہ نہیں جاتے, اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ جوائن کر لیا, اس کے بعد تبادلہ کروا لیا. وہ دیہات کا سکول ہے تو وہ ویران ہو گیا ہے. جب اساتذہ نہیں ہوں گے تو پھر بچے کیا پڑھیں گے. تو لوگ بھی بڑے پریشان تھے, اس وجہ سے تعلیم کی ریشو کم تھی. لیکن جیسے ہی یہ پرائیویٹ لوگوں کو دیا گیا ہے, لائسنس دیے گئے ہیں, تو اس کی ریشو بڑھ گئی ہے الحمدللہ. مزید سکول آ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا ایک اچھا اقدام ہے. اس سے تعلیم کا معیار بھی بڑھے گا اور تعلیم کی ورث بھی بڑھے گی اور لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی, اچھا استاد بھی وہی ہے جو جدید ٹیکنالوجی سے بچوں کو روشناس کراتا ہے. اس کا ساری ایپس آ گئی ہیں, مواد ہے ایجوکیشن کا, تو اس کے اندر بچوں کو سکھایا پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا جی, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں علی بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا بچوں کو سبق جو ہے نا صحیح سے یاد نہیں ہوتا, دماغ میں وقتی طور پر بیٹھ جاتا ہے, لیکن جب وہ سنانے کی باری آتی ہے تو ٹیچر کہتے ہیں میں سوال سناؤ, تو ذہن سے بالکل ہی نکل جاتا ہے, حالانکہ یاد کیا ہوتا ہے. پھر جب باہر ہم کلاس روم سے جاتے ہیں پھر فوراً یاد آتا ہے یہ ہمارا یہ تھا, ہمیں یہ سبق اس وقت یاد آ جاتا ہے. تو یہ پلیز رہنمائی کر دیں سر سے. جی میں میڈم آپ کو بتاؤں, یہ جو جنہوں نے فون کیا ہے یہ نا رٹا لگواتے ہیں. جو ٹیچر جو رٹا ہوتا ہے نا وہ کسی وقت بھی بھول جاتا ہے. اصل میں ٹیچر کو یہ چاہیے تھا وہ کنسیپٹ واضح کرے, آسان فہم لفظوں میں بچوں کو ٹریٹ کرے, بچوں کو سمجھائے. جب وہ اچھے طریقے سے سمجھائے گا پڑھائے گا رٹوانے سے ہٹ کے, تو بچوں کے ذہن میں رہے گا. اکثر ہمارا المیہ یہ ہے کہ بچوں کو رٹوا دیا جاتا ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں بھول جاتا ہے, کلاس سے باہر نکلتے ہمیں یاد آتا ہے. تو یہ کام تو کہیں بھی فلاپ ہو جاتا ہے. تو بچوں کو اس کا کنسیپٹ واضح کر لیا جائے, آسان لفظوں میں پڑھا لیا جائے, تو بچے دیر تک اسے یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قمر رضا شہزاد صاحب, جو کہ ہمارے یہاں کے بہت ہی ماشاءاللہ نامور شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک. ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی ہمارے روحی ایڈیٹر ڈاکٹر امجد بخاری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں آپ کو. اچھا جی, آج دنیا بھر میں پوسٹ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کی کیا اہمیت ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ادب کی بات بھی ہوگی, شاعری کی باتیں بھی جو ہوں گی, شاعری بلکہ سنیں گے بھی صحیح اور انجوائے بھی کریں گے ساتھ ساتھ قمر صاحب سے. اور اس کے ساتھ ہی امجد صاحب سے بات کریں گے. جی ہم اس ٹائم ہماری ملکی صورتحال جو چل رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی جی آپ کو بتا دیں کہ عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے 3 روزہ عرس کی تقریبات جاری ہیں, اس حوالے سے بھی ان سے آج بات کریں گے. تو سب سے پہلے جو آج دن منایا جا رہا ہے, اس دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ بڑا یعنی یہ شکر ہے کہ دن ہی منایا جا رہا ہے, ورنہ جس طرح ہمارے ہاں صورتحال ہو گئی ہے, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ خطوط کا زمانہ دیکھا ہے, خطوں کا, اور وہ وقت بھی گزارا ہے جب ہم ڈاک خانے کے باہر جو ہے اپنے خطوں کے انتظار میں ہوتے تھے. اور وہ خط یقیناً مختلف اقسام کے تھے. اب جو ہے آپ دیکھیں کہ کچھ لٹریری, غیر لٹریری, کچھ مدیران کے خط, کچھ محبت بھرے خط. تو خط جو ہے وہ ایک بڑی علامت تھی. میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک نظم ہے جو میں نے خط, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی خط نکال رہے ہیں. نہیں خط تو نہیں نکال رہا, تو ایک نظم ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ایک خط جو ہے نا میں نے وہ اس کے حوالے سے ایک نظم لکھی ہے. تو وہ بڑی یعنی میرے حساب سے کہ محبت کا اعلان ضروری ہے. یہ نظم کا عنوان ہے سر, محبت کا اعلان ضروری ہے. خط محبت کا پہلا اعلان نامہ ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے. خط محبت کا پہلا اعلان نامہ ہوتا ہے جو لہو کی روشنائی سے کاغذ پر تحریر کیا جاتا ہے. لیکن یہ ان دنوں کی روایت ہے جب کبوتر اور ڈاکی یہ ذمہ داری بخوبی ادا کرتے تھے. محبت دل سے لفظوں تک کا سفر طے کرنے میں عمریں گزار دیتی ہے. چائے خانوں میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے 2 شخص
چائے کے گھونٹ پر دنیا بھر کے مسائل پر بات تو کر لیتے ہیں لیکن محبت کا اظہار کرنے کا حوصلہ نہیں کر پاتے. گھر کے ویران صحن سے لے کر شمالی علاقہ جات کے سرسبز پہاڑوں اور اچھلتے دریاؤں تک کے سفر میں ایک ساتھ رہنے کے باوجود اجنبیت کیوں دور نہیں ہوتی. میں روزانہ وہ خط لکھ کر پھاڑ دیتا ہوں جس کا اسے انتظار ہے. لیکن اب ڈاکی اور کبوتر ناپید ہو چکے ہیں. افسوس ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے زندگی گزار دیں گے لیکن محبت کا اظہار کیے بغیر. واہ کیا بات ہے. بہت آج کل ویسے واقعی اس کا فقدان جو ہے محبت یعنی بنیادی طور پر خط جو ہے نا ایک دو دلوں کے درمیان، دو رشتوں کے درمیان، دو اشخاص کے درمیان ایک ایسا رابطہ، ایک کڑی تھی یا کڑی ہے جو یعنی وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو جوڑ دیتی ہے. بالکل ایسے. تو وہ زمانہ تھا، خط آتے تھے، پوسٹ مین گلی میں آتا تھا اور وہ آپ دیکھیں. اچھا وہ بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہوتا تھا. اچھا سرخ رنگ کے جو ہے پوسٹ باکس لگے ہوتے تھے. اچھا ان کی خاص وردی تھی، وہ گرمی سردی اپنے سائیکل پر وہ چلا آ رہا ہے. صحیح بات. اور وہ لوگوں کے گھروں میں دستک دیتا ہے، خط بانٹتا ہے. پھر وہ خط لوگ کھولتے تھے اور خطوں میں بعض دفعہ خوشی کی خبریں، بعض دفعہ غم کی خبریں. لیکن ایک صرف یہی ایک رابطے کی کڑی تھی اور اس رابطے کی کڑی آہستہ آہستہ ہمارے بہت سارے یقیناً توڑ دی گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے یا ترقی نے بھی توڑ دی ہے کہ اب لفظ جو ہے بے معنی ہو گئے. فوری طور پر لفظ سوشل میڈیا پر میسج کے ذریعے جاتا ہے پھر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن آج بھی اگر آپ چاہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب بہت سے پرانی محبتیں جب خط اختتام پذیر ہوتی تھی اور شادیاں ہو جاتی تھی ان کے تو خط جلائے جاتے تھے. سب سے پہلے یہ تھا کہ خط جلائے جاتے تھے. تو یوم خط پر صاف ظاہر ہے کہ میرے لیے تو خاص طور پہ ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے شاید کاغذ پہ لکھا ہوا یہ تحریر نہیں دیکھی، ان کے لیے بڑا حیران کن ہوگا کہ یہ تحریریں کتنی اہم ہوتی ہیں. کون صاحب آپ نے کتنے خط لکھے؟ بہت خط لکھے، بہت خط آئے. محبت بھرے خط. صاف ظاہر ہے جی خط میں محبتوں کا ذکر ہی ہوتا ہے. وہ خط کامیاب بھی ہوا یا یہ کہانی پھر صحیح ہے. اچھا جی اس دن کے حوالے سے سر سے بھی جانیں گے. سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بڑا زبردست معاملہ ہے جی. فیسینیشن ہوتی تھی ڈاکی کی. آپ کو یاد ہوگا کہ اردو کی کتاب میں ڈاکیا ایک مضمون بھی شامل تھا جس کا ایک مصرع انہوں نے پڑھا، گرمی ہے یا سردی ہے اس کی ایک ہی وردی ہے. تو وہ ڈاکیا جو ہے بڑا ڈفرنٹ سا کریکٹر تھا. ہوا یہ کہ یہ جب پوسٹ کا عمل شروع ہوا تو بنیادی طور پر یہ فوجی رسل و رسائل کے لیے اور فوجی انفارمیشن ایک دوسرے کو پاس آن کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا. تاکہ یہ جو کبوتر کا معاملہ یہ بھی فوجی جو ہے حکمت عملی کے طور پر جو ہے استعمال کیا جاتا تھا. اور پھر جو ہے خط آئے، تار آئے، اور بلکہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی اس میں بھی جو انگریز کو سبقت مل گئی یہاں مقامی طور پر، اس کی ایک بڑی وجہ ان کا کمیونیکیشن کا نظام تھا جو انہوں نے اسٹرانگ کیا ہوا تھا. میرے خیال ہے یہ حضرت عمر کے دور سے یہ پوسٹل سروسز کا نظام جو ہے انہوں نے نافذ کیا تھا اور آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے. پھر اس میں ایسی شدت آئی کہ وہ منسٹری آف ڈیفینس کے زیر اہتمام یہ ادارہ رہا کہ آپ یہ کنیکشن دیکھ لیں کہ فوج اور پوسٹل سروسز کا کس طرح رہا. لیکن اب جو اس کی شکل جس کا گلا کر رہے ہیں قمر رضا شہزاد صاحب، اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ تحریر تو موجود ہے، اس کا ایک فاسٹسٹ نظام آ گیا ہے کہ آپ SMS کر لیں یا واٹس ایپ کر لیں یا جو بھی ذرائع ہیں اسے آپ بھیج دیں. لیکن وہ جو پڑھنے والا ہے اسے یقین نہیں رہتا کہ یہ اس نے خود لکھا ہے، ہینڈ رائٹنگ کاپی پیسٹ ہے یا خط جو ہے وہ اس میں اوریجنلٹی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، آج ایسے ہی ہے، آپ کو سینکڑوں میسیجز ایسے آتے ہوں گے جو کہیں سے کاپی کیے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے فارورڈ ہوئے ہوتے ہیں. اس میں بڑی دل کی باتیں ہوتی ہیں، محبت بھی ہوتی ہے، اظہار رائے بھی ہوتا ہے، سارا کچھ. لیکن اس میں اس لیے وہ اوریجنلٹی نہیں ہے، اس لیے اس میں شدت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آج بھی وہ نظام موجود ہے. اب دو اس کے پہلو ہیں. ایک تو وہ پوسٹل ہم جس کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ پوسٹل سروسز تھی کیا. دوسرا یہ ہے کہ اب ہمارا ڈاک کا جو نظام ہے اس کو بھی ذرا ڈسکس کریں گے کہ وہ ڈاک کا نظام اب کہاں تک پہنچا اور کیا وجوہات ہوئی یہاں تک پہنچا ہے. وہ اس نے ایک نئی شکل تو اختیار کر لی
اب ڈاک کا جو نظام ہے اس کے بغیر زندگی نامکمل ہے. ڈاک خانوں نے بینک کی شکل بھی اختیار کر لی. اب ڈاک خانے بینک بھی ہیں تو وہ بینک کی شکل بھی اختیار کر لی. پھر وہاں پر کرنسی ایکسچینج کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انوالو ہو گئی. لیکن ہوا کیا کہ یہ جو فیسینیشن جو ہے خط والی یہ توڑی ہے خود محکمہ ڈاک نے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ بنی کہ جیسے ہمارے باقی سارے ادارے تنزلی کا شکار ہوئے اسی طرح ہمارا پوسٹ کا جو معاملہ تھا وہ بھی تنزلی کا شکار ہو گیا. وہ لاپرواہی انہوں نے برتنا شروع کر دی چیزوں میں نا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خطوط جو ہے وہ 5-5 6 دن ہفتے بعد موصول ہونا شروع ہو گئے جبکہ کوریئر کمپنی سے آپ کو اگلے دن پیکٹ مل جاتا تھا. اچھا پھر یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنا لفافہ لے کے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے اس نے اسٹیمپ اٹھائی ہے دھڑام سے اس نے اسٹیمپ لگائی ہے پورا ڈاکخانہ گونج اٹھا ہے اس اسٹیمپ سے نا. اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا تو اس نے آپ کے سامنے آپ کا لفافہ ایسے اٹھا کے پیچھے پھینک دیا. ٹھیک ہے. بعد میں چاہے وہ جتنی حفاظت سے رکھیں لیکن آپ کے سامنے آپ کے خط کے ساتھ کیا سلوک کیا پتہ نہیں. سم ٹائم ہوتا تھا کہ کیونکہ والد صاحب آرمی میں رہے تو مجھے یہ چیزیں یاد ہے کہ ہم خود بھی خط جو ہے وہ پہنچاتے بھی تھے آتے بھی تھے تو وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. کوریئر کمپنی میں آپ جاتے تو وہ بڑا آپ کو جو ہے وہ ٹیپ لگانے کے لیے چسپاں کرنے کے لیے وہ بھی فراہم کرتے تھے. آرام سے احتیاط سے مور لگا کے آپ کے سامنے احتیاط سے لفافہ رکھ دیتے تھے. بعد میں شاید وہ اس سے بھی برا سلوک کرتے ہوں لیکن آپ کے سامنے آپ کے خط کی حفاظت ہو جاتی تھی. تو اس سے جو ہے وہ اعتماد بریچ ہو گیا جو پوسٹ آفیسز پر تھا. اور آہستہ آہستہ حالانکہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی ہمارا جو پوسٹل سروسز کا نظام ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ جتنے بھی کوریئر کے ادارے بن گئے ہیں یہ شہروں میں ڈیلیور کر رہے ہیں. دور دراز کے علاقوں میں یہ انہی خطوط کو انہی پیکٹس کو پھر محکمہ ڈاک کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ جا کے ڈیلیور کر کے آتے ہیں. تو ٹرسٹ بریچنگ ہے کہ ہم ان کو دیتے ہیں اور ڈیلیور پھر ادھر سے ہو جاتا ہے لیکن ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو فیسینیشن ہے خط کی فیسینیشن ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. اس میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ ہم پوسٹ کارڈ بڑی اس کی شہرت ہوئی پوسٹ کارڈ کی. سستا کام تھا اور ہر آدمی بھیج سکتا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کی تحریر بھی ہر کوئی پڑھ لیتا تھا. ٹھیک ہے. ڈاکیا بھی پڑھ لیتا تھا. اچھا پھر بک پوسٹ جو ہے وہ بڑا اہم معاملہ تھا کہ آپ اپنی کتابیں اور تحریریں نا وہ بہت سستے داموں نا چند پیسوں کے عوض جو ہے وہ بھیج لیتے تھے. اور اخبارات بھی اسی طرح جاتے رہے رسائل بھی اسی طرح جاتے رہے. تو انہوں نے بڑی پذیرائی ملی لوگوں کے اندر جو ہے یہ پڑھنے کا عمل جو ہے وہ تیز ہوا. لوگوں کے اندر جو ہے یہ جو لفظ کے ساتھ جو محبت تھی اس کا رشتہ مضبوط ہوا جو آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید پوسٹ آفیسز یا پوسٹ کے نظام کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارا جو تحریر ہے جو اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اب ہماری ایکسس اب آپ قمر رضا شہزاد صاحب نے تازہ ایک کتاب لکھی ہے 1800 روپے اس کی قیمت ہے. اب یہ اس کو پوسٹ کرتے ہیں تو 400 500 600 روپے اس کی پوسٹ کے لگ جائیں گے. تو وہ اتنے پیسوں میں جو ہے وہ ان کی کتاب جو منگوائے گا وہ بڑا ہمت والا ہوگا. یا تو یہ پھر گفٹ ہی کرتے پھریں یا پھر یہ جو معاملہ ہوا بک پوسٹ کا معاملہ جو ہے وہ بھی وہ چند پیسوں میں بک پوسٹ ہوتی ہے. تو وہ اب جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو ویسے اس کو ہمیں ریوائیو بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ ہر چیز میں صرف منافع ہی نہیں دیکھنا چاہیے. ماضی میں ایسا ہوا ہم نے بہت سارے اداروں پر سبسڈی دی. بہت سارے اداروں میں سبسڈی دی چیزوں میں سبسڈی دی ہوئی تھی. ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے تھے اور اس کو آگے لے کے چلتے تھے. اب یکسر ہم نے بدل دیا کہ جی سبسڈی کہیں نہیں دینی کہیں کسی کو رعایت نہیں دینی. سبسڈی کا مطلب رعایت ہے. آسان بات رعایت کسی کو نہیں دینی رعایت نہیں برتنی. تو اس سے جو ہے نقصان رعایت والا لفظ جو ہے وہ بس اس کو کسی اور سینس میں ہی لے لیا گیا ہے. اچھا ہمارے ہاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی اپنا ایک چارم بھی رہا لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے. آج بھی کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے خط سنبھال رکھے ہوئے ہوتے ہیں مطلب جو جن کو ذرا شوق ہوتا تھا. اچھا ٹکٹس کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کی وہ بھی لازمی اپنے جو ڈاک ٹکٹ جو ہے اس کی اپنی ایک منفرد جو ہے. ہاں اچھا کیونکہ ڈاکیے کے حوالے سے ہم اپنے اداروں کی بات کر رہے ہیں ادب کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ڈاکیہ کا ایک رول تھا وہ بڑی سنسیئر ہو کے بڑے اپنے پیشن کے ساتھ اس کو انجام دے رہے تھے. ظاہر سی بات ہے جس طرح کی جدت آتی جا رہی ہے جدید ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے وہاں پر آج بھی ڈاکیہ جو ہے وہ سائیکل پہ ہی سوار ہے مطلب ڈاکیے کو اس طریقے سے جو ہے زندگی کا رہنے سہنے کا ہمارے ادارے کہیں
اچھا ایک جو اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتھینٹسٹی جو تھی نا، دیکھیں اب جو تحریر، اب ہم پچھلے مخطوطے اٹھا کے دیکھتے ہیں جو ہاتھ سے خط لکھے گئے، اب وہ مثلا جورج صاحب کے یا کسی بھی ہم ادبی یا کسی اور جنگی خطوط، وہ جب کوئی شخص سے ہاتھ سے لکھتا تھا یا پہلے اس پر جاتے تھے تو وہ ایک مخطوطے موجود ہیں تو اتھینٹکیٹڈ ہے، لیکن بنسبت جو ہے جب آپ ٹائپ میں یا آپ کسی جیسے میسیج میں جاتے ہیں تو بعض دفعہ اس پر ایک تشکیک کا آوشکار ہو جاتا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ نہیں۔ تو ہم اگر یہ خطوط کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اگر خطوط موجود ہیں لوگوں کے، بہت بڑے بڑے ہمارے ان لوگوں کے انٹلیکچوئلز کے یا ادیبوں کے، شاعروں کے، سائنٹسٹ کے، جنہوں نے ہاتھ سے کچھ لکھا، کوئی تحریر چھوڑی، وہ تحریر محفوظ ہے، تو یقیناً یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ یہ ان کی ہے، اور لہٰذا وہ مطلب ہے اس کے بارے میں ہمارا ایک اور یقین پختہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو کئی دفعہ ایک چھوٹا سا بڑا پرانے زمانوں میں صاف ذرا ایجوکیشن بھی اتنی نہیں تھی، تو جیسے آپ نے پوسٹ مین کا ذکر کیا کہ جاتا تھا تو ایک وہ خاتون ان پڑھ تھی، ان کے شوہر کا خط آتا تھا تو وہ خود پڑھ نہیں سکتی تھی، اسے کہتی تھی بھی اپنے کان بند کر کے میرے خط پڑھ، سن نہ لے میرا خط، یعنی وہ پڑھ بھی رہا ہے، اس کے کان بھی بند کروا دیتی تھی کہ سنے نہ خط۔ تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے لطیفے چلے تھے، لیکن یہ خط جو ہے نا اس کے اندر ایک اکثر جو ہے وہ پوسٹ مین آپ کے خط پڑھ کے سنا، جو لوگ نہیں پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اچھا یہ آپ یہ دیکھیں کہ مرزا اسد اللہ غالب نے اس کو ایک صنف میں بدل دیا، ان کے خطوط جو ہے وہ غالب کے خطوط جو ہے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا جی سر، آپ اس ٹائم بات کر رہے تھے، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اسد اللہ غالب نے جو خطوط لکھے، اچھا اس نے یہ سوچ کے نہیں لکھے تھے کہ یہ جو ہے یہ حیثیت اختیار کر جائیں گے، وہ خطوط تھے نا، لیکن وہ اتنے زبردست قسم کے خطوط لکھے ہوئے تھے کہ وہ باقاعدہ خط ایک صنف اختیار کر گئے نا جی، ہم اس کو ذکر کرتے ہیں اور سلیبس میں نصاب میں پڑھاتے ہیں۔ اچھا میں تصور کر رہا تھا اور توقع کر رہا تھا کہ آج قمر رضا شہزاد صاحب جیسے یہ نکال رہے تھے تو کوئی پرانا خط پڑھ کے سنائیں گے۔ اچھا جس میں ایک دم جو قمر صاحب نے کیا ہے شاید ایسے مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بچے نے مجھے خط لکھا تھا، ٹھیک ہے نا جی، ایک میرے عزیز تھا، اس نے لکھا کہ کاگے کے گھونسلوں میں بچے نظر آنے لگے ہیں، کونپلیں پھوٹ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ موسم بدل رہا ہے۔ اب دیکھیں کیا مجھے لگتا ہے موسم بدل رہا ہے، کاگے کے گھونسلوں میں بچے نظر آنے لگے ہیں، کونپلیں پھوٹ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے موسم بدلنے لگا ہے۔ جب نزدیکی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین آتی ہے اور بھاپ والے انجن کی سیٹی گونجتی ہے تو میں ہر سیٹی پر یہ توقع کرتا ہوں کہ شاید آپ ہماری طرف آ گئے ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سردیاں آتی ہیں تو ہم رضائیوں میں بیٹھ کر مونگ پھلی کھاتے ہیں، اس مونگ پھلی کھانے کا مزہ، اس کا کوئی جواب نہیں، اس وقت آپ بڑی شدت سے یاد آتے ہیں۔ میں رات کو ایک آپ کی بھیجی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، جب گرم بستر ہو، آپ کی کتاب ہاتھ میں ہو اور چائے کا کپ پہلو میں پڑا ہو تو زندگی میں اس سے بڑی خوشی کوئی میسر نہیں۔ ٹھیک، تو یہ ایک بچے کا خط تھا، ٹھیک ہے، اس کا اظہار دیکھیں، اب اس میں فیسینیشن دیکھیں۔ اب آج کے زمانے میں ہم ان ساری دیکھیں بات کرتے تھے نا کہ بھئی وہ بستر مرگ پر پڑا تھا تو اس نے سوچا کہ بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی بجائے کیوں نہ میدان کارزار میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا جائے۔ اب یہ الفاظ کی چاشنی دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اب یہ سیدھا سیدھا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ he was sitting on death bed, he think why are dying on death bed and that is better to in the battlefield die in the battlefield۔ تو اب آپ دیکھیں اگر الفاظ کو تھوڑا سا خوبصورت بنا دیا جائے، اس کی چاشنی ڈال دی جائے، وہ چاشنی تب ہی ڈلتی ہے جب آپ کتاب سے رغبت رکھتے ہوں، تحریر سے رغبت رکھتے ہوں اور آپ کچھ لکھ رہے ہوں۔ اب لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیا، لکھنا چھوڑ دیا تو پڑھنا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر لکھنا چھوڑ دیا، دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو خط کی جو چاشنی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ خط کی شیپ تو ہمیں میسج کی صورت میں آ رہی ہے، ابھی دن میں پتہ نہیں کتنی تحریریں آپ جو ہے وہ لیتے ہوں گے، لیکن اس میں ایک تو وہ اسٹیریو ٹائپ ہے، دوسرا اس میں سختی ہے، لہجے کی سختی ہے۔ تو وہ لہجے کی نرمی جو تھی نا، جس میں آپ کے جذبات خود امڑ آتے تھے،
تحریر کے اندر، خط کے اندر، وہ ناپید ہیں اور مسنگ ہیں، جس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ آج بھی ویسے کبھی قمر صاحب خط لکھنے کا دل کرتا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں کرتا خط؟ امجد بھائی نے جو بات کی ہے میں تو اسے یعنی یقین کریں، انہوں نے بہت اچھی بات کی اور بہت خط کا جیسے انہیں یاد ہے ذہن میں بہت سارے لفظ انہوں نے بیان کیے۔ واقعی خط بڑی تخلیقی سطح پر جو ہے نا تخلیقیت ہوتی تھی۔ اچھا، آپ جب خط لکھنے بیٹھتے تھے تو وہ ایک واقعی جو ہے نا آپ کے اندر سے جذبات امڑتے تھے اور پھر لفظ آتے تھے، اور اس میں وہ بالکل جو ہے تصویر امیجری، آپ وہ منظر نامہ بالکل اس کے سامنے وہ منظر نظر آتا تھا کہ جو وہ منظر بیان کر رہا ہے پڑھنے والے تک وہ پوری تصویر پہنچ جاتی ہے۔ بالکل ایسے تو جی کرتا ہے خطوط میرے پاس بہت سارے اساتذہ کہ میں انہیں مطلب جو لکھتے تھے اس دور میں، احمد ندیم قاسمی صاحب کا، شمس الرحمان فاروقی وزیر اعظم، ان لوگوں کے خطوط ہے میرے پاس، میں بڑے اسے رکھتا ہوں، اسے سنبھال کے رکھتا ہوں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے حکمران کا جو ہے وہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمیں یاد ہے کہ فلاں کو جو ہے وہ خط لکھ دیا گیا ہے اور ان کو موصول بھی ہو گیا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ یہ بات کر رہا ہوں جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، دونوں مہمانوں کو بہت سلام ہو۔ اور دیکھیے بات چیت اچھا بات ہے، آج آپ آج انٹرنیٹ پہ دیکھیے تو میں یہ کہنا چاہوں گا وہ بڑا خوبصورت دور تھا، کیونکہ میں اس دور میں بیٹھے وہاں خطوط کا زمانہ تھا اور ہم اپنے ٹیکسٹ پہ بھی پڑھتے تھے، اردو میں پڑھتے تھے، خطوط غالب وغیرہ، لیکن جو خط لکھنے کا مزہ ہوتا تھا نا وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی تھی۔ اور انہوں نے جیسے کہا نا اس میں الفاظ کا چناؤ اور جذبات کا اظہار وہ آپ اپنے ذہن سے اپنی فیلنگ سے کرتے تھے، جو آج کل نہیں ہے۔ ایسے بھی ظاہر بات ہے وہ فیلنگس آتی نہیں، آپ ٹیکسٹ میسج کریں اور وہ بات بنتی نہیں ہے۔ تو میرے پاس میرے والد کا خط موجود ہے جو انہوں نے مجھے انتقال سے پہلے اس وقت ابو دھابی میں تھا، وہ میں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس خط میں جو بات لکھی وہ آج تک میرے کو یاد ہے۔ اپنا وہ لکھا انہوں نے کہا کہ دنیا میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن دنیا کے دلیں نہیں رکتی، لیکن انسان کو بھی ایسے کام کر کے جانے چاہیے جس سے لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ خط میرے لیے مطلب ایک میرے قیمتی سرمایہ ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آپ یعنی جو پوسٹ کارڈ بیٹھتے تھے، ای کارڈ بیچتے تھے، اس کے اندر فیل ڈفرینٹ ہوتی تھی۔ تو یہ وہ دور کا سنہرا دور ہم نے دیکھا، آج کے بچے فیل نہیں کر سکتے، لیکن آج کل کے دور کے اندر چیزیں اب تو آئی ٹی کا زمانہ ہے، آپ کو آپ کا دماغ بھی نہیں لگانا، آپ نے لکھا ہے فلاں کو خط تو آپ کو خود ہی خط بنا کے دے گا۔ آپ کے ذہن کی جو پیداوار ہے نا، ذہن کی آپ کی جو کریٹیوٹی ہے، ایڈوانسمنٹ بہت ہوگی لیکن آپ کی اپنی کریٹیوٹی کم ہو گئی ہے۔ انسان کا جو ذہن سوچتا ہے نا وہ ڈفرینٹ، اور آپ کے سوچ سے میری نظر پہلے لگ گئے ہیں، اس کی وجہ کہ آپ پرٹیکولر اینگل سے جا کے ٹیکنالوجی استعمال ضرور کرتے ہیں، آپ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی جو کریٹیوٹی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ اگر آپ جیسے آپ نے پروگرام کیا، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ان کا خصوص سنبھال کے رکھتے ہیں، تو یہ ہمارا سرمایہ ہے، وی کین انجوائے دیٹ، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ دور دیکھا ہے تو ہمیں وہ ان چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تھینک یو آپ، بہت شکریہ یار آپ کا۔ ہمارے ریگولر کالر ہیں جی ماشاء اللہ، کوئی بھی دن ہو اس حوالے سے جو ہے نا اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ خط کو اس دور میں عروج ملا جب تصویریں نہیں ہوتی تھیں۔ مطلب آج تو ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے نا جی، کیمرہ بڑا بہت کم ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، ہاتھ سے کوئی تصویر، تو وہ منظر کشی جو ہے وہ آپ کو خط میں کرنی پڑتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ الفاظ اس طرح لکھتے تھے، آپ نے ایک منظر دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کی نقش دکھانے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ نے الفاظ کا سہارا لینا ہے، اور اس سے یہ ساری جو باتیں ہیں نا، یہ جھیل جیسی آنکھیں۔ اچھا، شاعری کا استعمال بھی بہت خطوط میں ہوتا رہا ہے، اور بلکہ شیشی بھری گلاب کے پتھر پہ توڑ دوں، ایسے ایسے شعر، خط کا جواب نہ آیا ملنا بھی توڑ دوں، ایسے ایسے یعنی وہ محبت بھرے جو جملے لکھے تھے وہ ہوتے تھے ایسے، اور ٹرکوں اس کے پیچھے لکھے ہوتے تھے یہ شعر بہت سارے۔ اکثر آج بھی ہم ٹرکوں کے پیچھے دیکھتے ہیں، وہ تو بڑے مزیدار قسم کے ہوتے ہیں، انٹرسٹنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اب بھی میں دیکھتا ہوں کئی فیس بک پہ لگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں جعلی اصلی مجھے نہیں پتا، وہ ہاتھ سے اور خون سے وہ لکھ کے جی میں وہ ایسی ایسی تحریریں لکھی ہوتی ہیں کہ جی میں انتظار کر رہی ہوں۔ یہ جو تشبیہ دینے کا معاملہ یہ بھی یہیں سے اصل میں اس میں جو ہے وہ تیزی آئی نا، کہ آپ ظاہر ہے آپ کسی شبہات کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر آپ اس میں وزن ڈالنے کے لیے آپ اس کو کسی نہ کسی چیز سے تشبیہ دیں گے نا، کہ جی اچھا جی آپ کا چہرہ ایسا ہے، آپ کی گردن جو ہے وہ ایسی ہے، بتانا پڑتا ہے، آنکھیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر وہ تشبیہ دینے کا سلسلہ بھی واضح ہوا، اور پھر تشبیہ میں لوگ بہت آگے نکل گئے۔ کچھ سنا ہی دیں پھر تو اچھا، تو میں کچھ چلو میں چند شعر سناتا ہوں غزل کے، کیونکہ غزل صاحب ذرا میرا ایک اپنا ایک ڈفرینٹ سا کلر ہے کہ وہ کہ نظر میں آتا ہوں پھر دل کے پار ہوتا ہوں، نظر میں آتا ہوں پھر دل کے پار ہوتا ہوں،
मैं एक उम्र के बाद आश्कार होता हूँ, क्या बात। नजर में आता हूँ फिर दिल के पार होता हूँ, मैं एक उम्र के बाद आश्कार होता हूँ, पर ज्यादा होते नहीं मेरे मानने वाले, ज्यादा होते नहीं मेरे मानने वाले, यहाँ मैं सच की तरह अख्तियार होता हूँ, और मुझे भी आईने जैसा कमाल हासिल है, मुझे भी आईने जैसा मैं टूटता हूं तो फिर बेशुमार होता हूं। वाह वाह, क्या बात। मुझे भी आईने जैसा कमाल हासिल है, मैं टूटता हूं तो फिर बेशुमार होता हूं। यहाँ हजार मेरा बोझ ढोने वाले मगर, यहाँ हजार मेरा बोझ ढोने वाले मगर, मैं सिर्फ अपने ही सर पर सवार होता हूँ। वाह, क्या बात, क्या बात। यहाँ हजार मेरा बोझ ढोने वाले मगर, मैं सिर्फ अपने ही सर पर सवार होता हूँ, और मेरे हजूर ही होती है हाजिरी मेरी, मेरे हजूर ही होती है हाजिरी मेरी, मैं अपने सामने गिरिया गुजार होता हूँ। वाह, क्या बात। और मेरे अदू मुझे मिसमार कर नहीं सकते, मेरे अदू मुझे मिसमार कर नहीं सकते, मैं अपने हाथ से अपना शिकार होता हूँ, और मेरी धमक से जमानो मकान रसते हैं, मेरी धमक से जमानो मकान रसते हैं, मैं एक रक्स हूँ दीवाना वार होता हूँ। वाह, क्या। और मेरे 400 लाशें पड़ी हैं और शहजाद, कमाल ये है मैं जिंदा शुमार होता हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। इनकी शायरी सुन के वैसे ही बड़ा मजा आता है। इतने अच्छा होता है ना, कुछ शायरी आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है लेकिन कुछ शायरी जो है वो आपके लफ्जों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि इंसान उसको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश भी करता है, तो उसको सुनता है, मजा भी आता है। इनसे मजीद भी ये शायरी सुनेंगे, बातें भी होंगी। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, हमारी इस टाइम जो मुल्की सूरत हाल भी चल रही है, वो बहुत सारी हम इस टाइम देखते हैं, मसाइल भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, वहाँ हमारे इदारों में भी बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। जिस तरह अभी हम पोस्ट सर्विस की बात कर लें कि हमारे आज तक इस इदारे में उस तरीके से जिद्दत नहीं आ सकी जिस तरीके से हम समझते थे कि क्योंकि बहुत पुराना स्टार्ट यहीं से हुआ, और इस इदारे को जितना आगे जाना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। जिस तरह से मैंने इस तरह से भी सवाल किया था कि हमारे डाकिया को भी आज जो है फैसिलिटेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे इस इदारे के हवाले से हमने फ्लॉज भी देखे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह इस सर्विसेज को बेहतर किया जा सकता है, या क्या इकदाम किए जाने चाहिए? लेकिन जी पोस्ट ऑफिस के लिए तो बड़ी एक अच्छी मिसाल कुरियर सर्विस की मौजूद है ना। वो अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनके अंदाज को फॉलो कर लें, मतलब उन पर ट्रस्ट है लोगों का, तो वो उनके लिए आसान रास्ता है कि वो उनको फॉलो कर लें। और हमने किसी ज़माने तो पोस्ट ऑफिस का बड़ा अरूज देखा। अच्छा, अब जो है वो आपको डाकिया साइकिल पर नजर नहीं आता, बड़ा शाज़ो नादिर कहीं हो, अदरवाइज वो सारे मोटर बाइक पर शिफ्ट हो गए। हम तो बल्कि ये देखते हैं कि सफाई करने वाले लोग हैं वो भी मोटर बाइक पर आते हैं और एक साइड पे मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं और फिर उसके बाद सफाई करके झाड़ू उन्होंने उठाया होता है। तो वो अब सारी तब्दीली तो आ गई है, लेकिन असल जो मामला है कि जो लोगों के अंदर अपने अपने काम को ऐसे अंदाज से करने का जज्बा होना चाहिए था, जो मेरी जिम्मेदारी है मुझे वो अपने काम को अच्छे अंदाज से करना चाहिए, वो ख़त्म हो गया है। और ख़ास तौर पे ये हमारे जो सरकारी महकमे हैं उनके अंदर लोगों ने जब ये इस जज्बे को ख़त्म किया है कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करेंगे, तो वही हालात हैं जो बाकी इदारों के हैं वो पोस्टल सर्विसेज के। अच्छा सर, अभी हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से जो आईनी तरमीम पेश किए जा रही हैं उसके हम थोड़ा सा उस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके हक में भी हैं और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, या ये कितनी ज़रूरी भी हैं या नहीं है? देखें, ये जो आईनी तरमीम करनी है अगर ये होती हैं तो वो पार्लियामेंट ने करनी है, और पार्लियामेंट का इदारा बनाया ही इसलिए जाता है कि वहाँ इज्तिमाई फैसले हों। ये इनफरादी फैसला तो नहीं है ना, ये हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बड़ी तादाद में उन्होंने ये फैसला करना है, और ये कलेक्टिव विजडम जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा ठीक होती रहती है। तो अगर वो ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है तो उसको होना चाहिए। अगर वो सारा ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करके होता है तो उसमें कोई मजायका नहीं है। अच्छा, फिर अगर आप कोई गलती भी कर देंगे तो आप जवाबदेह होंगे आवाम को, और फिर वो गलती जो है उसको सुधारा भी जा सकता है। अब इस पे लोगों के एतराज़ात बिल्कुल अपनी जगह पर हो सकते हैं और वो कर रहे हैं, और यही जमहूरी माशरे में होता है कि एतराज़ात भी इसी तरह होते हैं। और अगर अपोजिशन या बाकी लोग इसमें कोई रुकावट डालते हैं तो ये भी उनका हक है कि वो ये समझते हैं कि नहीं, इस पे डिबेट होनी चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त मुल्क में कुछ बेहतरी आई है माशी सूरत हाल में,
ابھی تھوڑا سا پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو اب ہم ڈسکس نہیں کرتے نا ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صورتحال بہتر ہو گئی ہے. اچھا ابھی بھی ہم کو بہت آسودہ حالت میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں IMF کا قرض مل گیا، اس سے کچھ صورتحال بہتر ہوئی، کچھ معاشی اشاریے بہتر ہو گئے، مہنگائی کی شرح جو بڑھ رہی تھی تیزی سے اس میں کچھ کمی آئی ہے، تو معاشی صورتحال بہتر ہوئی ہے. یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ چٹکی بجاتے آپ منظر بدل لیں، تو یہ بہتری ہوئی ہے. تو اس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. اگر ملک کمزور ہوگا تو پھر کمزور ملک میں کیا سیاست ہوگی؟ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، سیاست بھی آپ تب کریں گے نا جب آپ کے پیٹ میں روٹی ہوگی. اگر روزگار کا مسئلہ ہوگا، اگر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیا سیاست ہوگی اور باقی نظام کیا چلے گا؟ تو اس بہتری کو کم از کم ضرور سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. کچھ ایسی منیمم چیزیں ہیں جن پہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایگری کرنا چاہیے اور تمام لوگوں کو اس پر سپورٹ کرنا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا پھر دیکھیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی سیاسی جماعتیں، آپ کے ادارے، اسٹیبلشمنٹ، کوئی بھی اس ملک سے وفادار نہ ہو. سارے لوگ جو ہے اس کا دم بھی بھرتے ہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہونا بھی ایسے چاہیے. تو اگر سارے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی ڈائریکشن میں کوئی فرق ہو، کسی کے ایک سفر ہے، ایک منزل کی طرف سفر کرنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی براہ راست سیدھا جا رہا ہو، کوئی ادھر سے گھوم کے آ رہا ہو، لیکن منزل ایک ہی ہے. تو اگر منزل ایک ہے اور کوشش کی جا رہی ہے، تو اگر کسی کی کمی کوتاہی ہے تو اس کو کمی کوتاہی ہی سمجھنا چاہیے. اس کو ایک انتہا سطح پر لے جا کے ہم اس کو ڈسکس کریں تو یہ مناسب نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ملکی حالات میں، سیاسی حالات میں بہتری کی کافی رمق موجود ہے اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں مزید بہتری آئے گی. انشاءاللہ جی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ بہت، کیونکہ ہم سفر کرتے آ رہے ہیں اور بہت ٹائم سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے. تو کہیں پر جو ہے وہ کہتے ہیں نا سکھ کا سانس لینا جو ہے وہ ہمیں بھی نصیب ہو. اچھا سر، لکھنے لکھانے کا عمل جو ہے اب بھی جاری ہے، لوگ لکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. جن کا یہ کام ہے وہ تو کبھی رک نہیں سکتا. ادب کا سلسلہ جاری ہے، بالکل ہم کہیں کہ ختم ہو سکے تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن ظاہر بات ہے سوشل میڈیا جب سے آیا ہے، سوشل میڈیا کا ایک ایسا پلیٹ فارم جس پہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ایسے بھی شاعر سامنے آئے جو میرے خیال میں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، جن کا کوئی نام بھی نہیں تھا، آج وہ اس پلیٹ فارم کا یوز کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پر لکھنا اور جو کتابوں کا، کیونکہ شائع کرنا بھی ایک مہنگائی کی وجہ سے بھی کتنے ہمارے پروگرامز بھی اس پہ ہوئے ہیں کہ ان کو بھی بڑے، جو ہمارے شعراء ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا رہا ہے کہ ہم بک کے حوالے سے جو ہے ہمیں مسائل کا رہتا ہے، فائنینشلی بھی اس طریقے سے جو ہے ہمیں کوئی پذیرائی نہیں ملتی یا ہم لوگ سٹیبل نہیں ہوتے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، ہر شے کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو یہ ہوا جو میں محسوس کرتا ہوں بطور شاعر یا ادیب ہونے کے، کہ پہلے یعنی آپ کے پاس بہت محدود پلیٹ فارم تھا اپنی چیزوں کو کمیونیکیٹ کرنے کا. مثلا ایک کسی بھی علاقے میں، مرکزی شہروں میں جو ہمارے تھے جو ادبی، وہاں مثلا PTV ہے یا وہاں جو ہے اخبارات ہیں یا ادبی جرائد شائع ہوتے ہیں تو وہ ایک لمیٹڈ لوگوں کو شائع کرتے ہیں. اچھا، اس لمیٹڈ لوگوں میں بھی صاف ظاہر ہے کہ ایک میرٹ بھی ہوتا تھا، کہیں پسند ناپسند بھی ہوتی تھی. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ منظر پہ نہیں آتے تھے. اچھا سر، ایک کال لے لیتے ہیں پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی جی. تو منظر پہ نہیں آتے تھے. لیکن اب سوشل میڈیا سے یہ ہوا ہے کہ مثلا ایک شخص جو ہے اگر وہ کہیں کلات کے یا خیبر پختونخوا کے یا گلگت بلتستان کے کسی گاؤں میں بھی بیٹھا ہے، وہ اپنی تخلیق جو ہے سوشل میڈیا پر اگر لگاتا ہے تو پوری دنیا میں وہ شے چلی جاتی ہے. اور ایک جو ہے جو ایک خاص طرح کی اجارہ داری تھی یا ایک کنٹرولڈ تھا جو لٹریچر میں ہمیشہ یہ تو پسند ناپسند کا رہتا ہی ہے سلسلہ، تو اس کا جو ہے یقیناً مطلب ہے کہ ایک تدارک ہوا ہے اور لوگوں کو اپنے ٹیلنٹ کے اظہار کا موقع ملا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. نقصان یہ ہوا ہے کہ یہاں چیک سسٹم کوئی نہیں. مطلب ہے کہ آپ ایک ادب جو ہے وہ ایک باقاعدہ پروسیس ہے لرننگ. آپ ٹھیک ہے، خدا نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے کسی بھی شے کا، لیکن اس شے کو نکھارنے کے لیے ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزر کے ایک انسان جاتا ہے. مثلا ہم جب آئے تھے اسکول میں ہم نے بیت بازی مقابلہ لیا، اساتذہ کے پاس بیٹھے، ان کی محفلیں اٹینڈ کی، ان سے لفظ سنے، ان سے سیکھے، اور بڑے عرصے کے بعد جا کے احساس ہوا کہ اب لکھنا شروع کرنا چاہیے یا اب ہمت پڑتی تھی. اب تو یہ ہے کہ پہلے دن کسی نے کچھ اچھا برا جو کچھ لکھا اس نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا، اور پھر وہ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے ایک فالوور مل گئے خاص طرح، کیونکہ ایجوکیشن بہت کم ہے
اب فالورز کی تعداد پر اب کمنٹس کی تعداد پر اب جو صرف آپ لائکس کی تعداد پر اگر آپ ڈسیزن کرنے لگے، لٹریچر جو ہے وہ کہ ووٹ کے ذریعے تو نہیں بھی اچھا یہ بڑا ادیب بنتا کہ آپ ایک الیکشن کروا لیں جی کون بڑا ادیب ہے، یہ تو آپ کی تخلیق کے ذریعے ممکن ہے۔ اور کاغذ پر تخلیق کا دیکھیں، ایک مشاعرہ ہمارا ایک تھا جس میں جاتا ہے، ایک پرفارم کرتا ہے، وہاں وہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، داد دیتے ہیں اسے، وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور پوری دنیا میں اپنے داد کے ذریعے، جیسے اب میوزک میں ہوا ہے کہ آپ کے سامنے کلاسک گلوکار بھی ہیں، ہمارے بہت اچھے گانے والے بھی ہیں، وہاں ایسے چاہت علی خان، مطلب ایسے لوگ بھی آ گئے جو فوری طور پہ جنہوں نے چاہت علی خان نے تو بہت دھوم مطلب وہ اچھا، اسی طرح شاعری میں ادب میں بھی ایسے ہی آ گیا کہ فوری جو ہے وہ ایک ریئیکٹ ہے اور وہ تعداد آئی لوگوں کی، انہوں نے فیصلہ شروع کرنا اب بھی تو دیکھیں سر، کسی کا بھی شعر اٹھا کے آپ کسی کے ساتھ بھی ڈاب لگا دیں تو یہ بھی بہت بڑا، یہ بھی بڑا کسی کو نہیں پتا کہ یہ فلاں جی جان ایلیا کا شعر، اچھا اکثر تو بہت سارے شعر ایسے ہیں جو جان ایلیا کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیے، وہ اٹیچ کر دیتے ہیں، وہ تو اب یعنی یہ بھی نہیں پتہ لگتا۔ تو یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے آنے سے جہاں یہ فائدہ ہوا وہاں ایک بڑا نقصان ہوا کہ ہم وہ ایک اس عمل سے ہم نے چھوڑ دیا جو ہمارا سیکھنے سکھانے کا تھا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ جب تک، اور پھر کتاب جو ہے دیکھیں، کتاب تو ہر دور میں رہے گی اور رہنی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ جب چیزیں ڈسکس میں آتی ہیں، جب یہ چیزیں اب ادب عالیہ میں گنی جاتی ہیں، جب یہ تنقید کے میدان میں جاتی ہیں، جب ڈیسیژن کہاں آج سے چلو آج نہیں 50 سال بعد رائٹر چلا جاتا ہے، پھر جب وہ چیزوں کو لیتا ہے اس دور کا جو بالکل غیر جانبدار ہوتا ہے، تو وہ کاغذ پہ پڑھی ہوئی چیزیں، کاغذ پہ لکھی ہوئی چیزیں، کتابوں کی شکل میں جو چیزیں موجود ہیں، اس پر وہ فیصلہ قائم کرتا ہے کہ کون سا ادب عالیہ ہے یا کون سا وقتی طور پر جس نے ایک لمحے کے لیے کیا۔ بالکل ایسے ہاں، یہ فرق پڑا ہے، فرق پڑا۔ اچھا سر سے بھی جانیں گے، سر ماشاءاللہ سے امجد صاحب خود بھی بکس لکھتے ہیں تو ان سے بھی جانیں گے، لیکن ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا جی سر، آپ بھی ماشاءاللہ سے بکس لکھتے رہتے ہیں اور رائٹنگ ادب کے ساتھ آپ کا بھی ایک کافی گہرا تعلق ہے، اس والے سے آپ کیا کہیں گے کہ سوشل میڈیا نے آ کر اس کا ایک جو رول رہا ہے یا اس طرح ہم جس طریقے کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ قمر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے۔ سب سے اچھی بات جو ہے جو لکھنے والے ہیں، وہ میں ابھی تک استعمال نہیں کر سکا اس کو، اس میڈیم کو، ہاں، لیکن جو لکھنے والے ہیں ان کے پاس ایک بڑی چوائس مل گئی۔ پہلے ان کے پاس اپنی تحریر کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ہی وسیلہ ہوتا تھا، اور وہ اخبارات ہوتے تھے یا جرائد ہوتے تھے، میگزین ہوتے تھے جہاں پر وہ چھپوا سکتے تھے، تو وہ ان کے پاس بڑی محدود سی گنجائش ہوتی تھی، اور وہاں بھی ایک مناپلی ہوتی تھی اور بڑا مشکل ہوتا تھا آپ اپنی تحریر کو وہاں جا کے چھپوائیں، اس کے لیے لابنگ کرنی پڑتی تھی، جو آج بھی مشکل ہے۔ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ کالم نگاری بڑی صنف ہے، لیکن کالم لکھنا ایک بڑا فن ہے، لیکن اس کو چھپوانا اس سے بڑا فن ہے۔ تو یہی صورتحال تھی اس وقت، آپ تحریر جو کرتے تھے، تحریر کرنا تو ایک فن تھا، لیکن اس تحریر کو چھپوانا اس سے بڑا فن ہوتا تھا۔ اب جو ہے وہ لوگوں کے پاس چوائس آ گئی ہے، اور آپ اپنی اچھی تحریر کو اگر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں تو اس کے پڑھنے والے بے تحاشا موجود ہوتے ہیں، اور اگر اس تحریر میں وزن ہے، اس میں خود آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، تو اس کا رستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بڑی ایک اپرچونٹی مل گئی ہے سب کے لیے کہ وہ کتاب پڑھوانا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کو۔ میری بلکہ یہ رائے بھی ہے کہ جو لوگ جو حضرات کتابیں لکھ رہے ہیں، جیسے ابھی قمر رضا شہزاد صاحب نے اپنا خود نوشت لکھی ہے، ایک اپنی زندگی کے حوالے سے خود نوشت ہے ان کی جو شائع ہوئی ہے، تو اس میں اگر یہ اس کو تھوڑے تھوڑے حصے کے ساتھ سوشل میڈیا پر ڈالتے آئے تو اس تک ایکسیس بہت سارے لوگوں کی ہو جائے گی۔ مطلب ایک ایک صفحہ اس کا آپ خود اپنے میڈیم پر کہیں نہ کہیں اس کو پوسٹ کر دیں، وہ لوگ پڑھتے رہیں گے اور جڑتے بھی رہیں گے، اور وہ قسط وار جو ہے وہ اس طرح اپنی کتاب کو، اپنی تحریر کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی سہولت ہو گئی ہے سب لوگوں کو۔ ہاں سہولت بھی ہے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ آپ نے وہی والی آپ کی والی بات کے فائدہ بھی ہے، تو وہاں کہیں نہ کہیں تھوڑا نقصان بھی ہے۔ ابھی کیا سنا رہے ہیں قمر صاحب؟ سر میں ایک بڑی لائٹ سی غزل جو ہے نا میں چاہتا ہوں، کیونکہ یہ روحی کو دیکھنے والے ہمارے بہت سارے ینگسٹر لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ہلکی پھلکی سی غزل جو ہے اپنی سننا چاہتا ہوں کہ سب پہ یہ مان تو نہیں ہوتا، سب پہ یہ مان تو نہیں ہوتا، ہر کوئی جان تو نہیں ہوتا، اور جب محبت اترتی ہے دل میں، جب محبت اترتی ہے دل میں
کوئی اعلان تو نہیں ہوتا. واہ واہ کیا بات. جب محبت اترتی ہے دل میں کوئی اعلان تو نہیں ہوتا. اور ہر گھڑی مت جتایا کر اس کو, ہر گھڑی مت جتایا کر اس کو, عشق احسان تو نہیں ہوتا. واہ کیا بات. ہر گھڑی مت جتایا کر اس کو, عشق احسان تو نہیں ہوتا. کسی کے شہر چھوڑ جانے سے شہر ویران تو نہیں ہوتا. واہ واہ کیا بات. کسی کے شہر چھوڑ جانے سے شہر ویران تو نہیں ہوتا. یوں ہی ہنس کر کسی کا مل لینا عہد و پیمان تو نہیں ہوتا. واہ. یوں ہی ہنس کر کسی کا مل لینا عہد و پیمان تو نہیں ہوتا. تو اگر دیکھ لے ہماری طرف تیرا نقصان تو نہیں ہوتا. واہ واہ کیا. تو اگر دیکھ لے ہماری طرف تیرا نقصان تو نہیں ہوتا. اور جتنا آسان جانتے ہو عشق اتنا آسان تو نہیں ہوتا. واہ واہ کیا بات. کیا بات. بہت اعلیٰ. اچھا آپ نے رومانوی شاعری زیادہ کی؟ نہیں, میں اصل میں نا ہوا یہ کہ اس میں صاف ظاہر ہے کہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہوا ہے ہمارے ہاں. محبت کی شاعری اتنی ہوئی ہے کہ اس کے لیے میں راستہ بنانا اور پھر عصری ضرورتیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہم ہو گئی تھی. شاعری وقتاً فوقتاً افراز کے ہاں آپ دیکھیں فراز محبت کا شاعر ہے, لیکن فراز جب سیکنڈ فیز میں آیا تو فراز کے ہاں سماجیات جو ہے بہت زیادہ آئی, اس کی نظمیں اور اس کی غزلیں. تو اصل میں شاعری کا جو ہے نا ایک وسعت پکڑتی چلی گئی شاعری, وہ صرف ایک لمیٹڈ جو ہے سسٹم میں نہیں رہی. اور پھر سستی رومانویت جو ہے نا وہ ایک تھا معاملہ ہمارے ہاں نا, کیونکہ لوگوں کی ایک خاص طرح کی تھی. وہ ادب عالیہ جو ہے اس کے لیے پھر آپ کے شعر کے اندر بات کے اندر ایک بات چھپی ہوتی ہے. تو محبت بھی موجود ہے, محبت کے ساتھ سماج بھی موجود ہے, سوسائٹی بھی موجود ہے, آپ اثر بھی موجود ہے. تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے لٹریچر جو ہے نا. یہ میں تو ہمیشہ لٹریچر کو ایک بات سمجھتا ہوں کہ لٹریچر جو ہے نا یہ ذہنوں کو, دلوں کو, یہ لوگوں کو گداز ان کے اندر پیدا کرتا ہے, انہیں انسان سے محبت کرنا سکھاتا ہے. وہ کسی خاص پرٹیکولر شخص سے محبت کرنا نہیں سکھاتا. بڑا ادب ہمیشہ لوگوں کو جوڑتا ہے اور پورے دنیا کے انسانوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. وہ جو ہم جاتے ہیں نا کہ صرف ایک شخص کے لیے یا ایک اس کے لیے, تو وہ آپ فیض کو دیکھ لیں یا فراز کو دیکھ لیں, یہ جتنے بھی بڑے نام ہیں ہمارے, ان کے ہاں محبت کے بھی شعر ہوں گے تو وہ محبت آفاق پر پھیلی ہوگی, ان کی محبت میں وسعت ہوگی, پھیلاؤ ہوگا بہت سارا. وہ کسی تو ہے محبت کے اشعار بھی ہیں بہت سارے, لیکن وہ محبت جو ہے جنرلائز نہیں, اسے مطلب جنرلائز ہے ایک ہی چیز پر. ہاں اب بہت سارے نوجوان ہمارے اس شاعری کی طرف آ بھی رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں, بہت سارے نئے بھی لکھنے والے آ رہے ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو؟ دیکھیں میں نے تو یہ ہمیشہ انہیں یہ کہا ہے, دیکھیں جتنے بھی ینگسٹرز ہمارے آتے ہیں کہ ایک تو بالکل مروب نہ ہوں ان لوگوں سے جو ایک دم جو ہے پبلک میں جا کے واہ واہ اور شور و غل کی اس میں جو ہے داد حاصل کرتے ہیں. کیونکہ میرے بہت سارے اچھے لکھنے والے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں ینگسٹرز, اور وہ اسی طرح کے راستے پر چل پڑتے ہیں. یقیناً یونیورسٹی کالجز میں ہمارے کچے ذہن ہوتے ہیں, وہ کچے ذہن جو ہیں ایک شاعر اور ادیب کا یہ کام ہے کہ نہ کہ وہ بڑی سہولت ہے اس میں کہ آپ ان کے ذہنوں تک جا کے آپ شاعری کریں, وہ بڑی جلدی اسے رسپانڈ دے دیتے ہیں. لیکن جب آپ ان کو اٹھائیں گے ان کے ذہنوں کو تو یہ مشکل ٹاسک ہے. تو آپ اپنی شاعری کو انہیں اپنے تک لے کے آئیں, نہ کہ ان تک جائیں, تاکہ ان کے ذہن جو ہے تعمیر ہو. میرا تو یہی پیغام ہے. اچھا سر, حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہے 3 روزہ, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اس حوالے سے جو ہے کافی سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں, اور سیکیورٹی سے زیادہ اصل میں ہم تو خواجہ غلام فرید کو ڈسکس کریں گے. خواجہ غلام فرید اس خطے کے بہت بڑے شاعر ہیں, صوفی شاعر ہیں, اور ان کے کلام نے اس پورے خطے میں ایک امید کی کرن جگائی ہے, جس کا ابھی قمر صاحب ذکر کر رہے تھے نا کہ یہ آپ شاعری میں کیا پیش کر رہے ہیں. ایک تو آپ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ عمومی طور پر شاعری میں آپ کی ریفلیکشن ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ پیغام کیا دے رہے ہیں, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری میں آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ موجود ہے. تو وہ خواجہ غلام فرید کی شاعری جو ہے اس میں بڑی ہوپ ہے, اور بعد کے شعراء میں بھی میں کچھ نام لے سکتا ہوں, لیکن خواجہ غلام فرید کی شاعری میں بڑی ہوپ ہے. اور انہوں نے یہ جو خطہ تھا پورا چولستان کا, روہی کا, یہ اس خطے میں بڑی غربت تھی. اچھا, اور آپ دیکھیں کہ ریت ہی ریت ہے, ہر طرف پانی دستیاب نہیں ہے. تو انہوں نے پیلوں جو یہاں پر پودا ہوتا تھا, خضر و پودا, اس میں فیسینیشن, ہاں
اچھا کافی خود جو ہے کافی کی جو صنف ہے وہ عربی میں زیادہ لکھی جاتی ہے، تو باقی زبانوں میں اس کا لکھنا مشکل ہے، تو سرائکی میں انہوں نے کافیاں لکھی ہیں، بڑی کمال کافیاں لکھی ہیں۔ اچھا پھر اس میں ردم موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 39 راگ اور راگنیاں جانتے تھے، تو جب وہ خود تحریر کرتے تھے تو وہ اپنے سامنے رکھتے تھے کہ اگر اس کو گایا جائے تو کس انداز سے۔ اچھا وہ فی زبانہ ان کی شاعری جو ہے بڑی میچ کرتی ہے۔ 1845 میں غالباً شاید ان کی پیدائش ہوئی تھی چاچڑ شریف میں، اور پھر ان کی تربیت بھی جو ہے نواب آف بالپور اور پھر ان کے جو مرید تھے وہ بھی بڑے زبردست شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی ہوپس کی بہت ساری مثالیں، لیکن عام جو دو قطعے ان کے مشہور ہیں وہ کہتے ہیں کہ خوش تھی فریدہ شاد ول منجھا کنا کر یاد ول، مطلب آپ دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہے کہ آپ خوشی اختیار کرو اور اداس نہ ہو، منجھا کنا کر یاد ول جھوکا تھی سن آباد ول اے مینا واسی حکمنے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی اگر جو قصبہ گاؤں جو بھی ہے وہ ختم ہو گیا ہے، عموماً یہاں پر جو ہے وہ دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دریا کا کٹاؤ جو ہے وہ ایک سمت نہیں ہوتا، یہ دوسری سمت اختیار کر لے گا، آپ کا گاؤں دوبارہ آباد ہو جائے گا، تو انہوں نے یہاں پر بڑی ہوپ دلائی ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ قمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔